बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। सुबह सवेरे हम आ जाते हैं और आज साइम हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो टॉपिक कहते हैं ना कि जब भी भारत का जिक्र आता है और भारत में कुछ भी हो जाए, भारत उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है और उसका मुजाहरा इस वक्त भी हम देख रहे हैं। अहम खबर ये हुई कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि मकबूजा कश्मीर का इलाका है, सयाहती मकाम है पहलगाम। यहाँ गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक, इसको हम भी कंडेम करते हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक बड़ा ही कहते हैं ना मशहूर मारूफ सयाहती मकाम है, वहाँ पर सयाह आए हुए थे और मुसल्लह अफराद यहाँ पर पहुँचे। नामालूम मुसल्लह अफराद उन्होंने सयाहों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में बताया जा रहा है कि 26 से ज़ायद सयाह जान की बाजी हार गए। सो ये जब वाक़या पेश आया, अब ज़ाहिर है इसमें मुतादिद ज़ख्मी भी हुए। बेशतर का ताल्लुक जो है हलाक होने वालों का बताया जा रहा है कि राजस्थान से है, गुजरात से है और एक और इलाका बताया जा रहा है कर्नाटका से बताया जा रहा है। अब एक रिजॉर्ट था जहाँ पर ये फैमिली ठहरी हुई थी, वो फैमिली भी इसमें शामिल है। अब इसको बुनियाद बनाकर भारत ने एक बार फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और ये वाकया जो कि जाहिर है आपको पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसे और एक ऐसे मकाम पर जो कि सयाहती मकाम है, जो कि पब्लिक एक्सेस में है, वहां पर इस तरह का वाकया पेश आया। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, शवाहिद इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही वाकया हुआ उसके कुछ देर बाद ही जो रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, गोदी मीडिया के थे, वो एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए और बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। पहलगाम के सियाहती मकाम पर जो फायरिंग का वाकया हुआ उसके बाद भारत सरकार और भारतीय गोदी मीडिया, तो मैं कहूंगा कि जानिब से रवायती हर्जा सराई की गई, पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त और मनफी प्रोपेगेंडा रचाया गया। अच्छा, पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने वाले RSS और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, फौरन मुतहरिक हो गए और बगैर किसी तहकीक या सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। वाकये पर भारतीय मीडिया ने मजहब कार्ड भी खेला, एज यूजुअल मजहब कार्ड खेलते हैं। मुख्तलिफ भारतीय टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया गया। जी, हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस भारत के दौरे पर हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो जब क्लिंटन का दौरा था भारत में, तब भी 30 सिखों को उनको मारा गया था, कत्ल किया गया था। तो जब भी कोई अहम दौरा होता है, भारत इस तरह की, भारत इज यूजुअल टू डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, नीच प्रोपेगेंडा करने के वो आदी हैं। अच्छा, अहम आलमी मौके पर भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर किया गया, जिसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। सिर्फ AI जनरेटेड एक तस्वीर है, वो भी कहते हैं जी खातून की, जिसमें वो मर्द है उस तस्वीर के अंदर। अच्छा, अब ये पुरानी आदत है भारत की फ्लैग ऑपरेशंस नाम नेहाद करना, चाहे वो पुलवामा हो या फिर आप बात करें उड़ी की या सर्जिकल स्ट्राइक, झूठा दावा। हर बार भारत ने अपनी दाखिली मसाइल को छुपाए और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और जबर से तवज्जो हटाने और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जंगी जुनून और पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा लेते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने किस तरीके से मीडिया के सामने आकर भारत रॉ की इन्वॉल्वमेंट बताई थी कि उनके मुल्क में किस तरीके से दहशतगर्दी की कोशिशें की जा रही हैं और सिख रहनुमा का वहां पर कत्ल भी हुआ। इसी तरीके से अमेरिका में भी काम करने की कोशिश की गई और खुद अमेरिकियों ने माना था कि इसमें रॉ और भारत मुलव्विस है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब जब भी, जैसे कि साइम आपने मेंशन किया, कोई अहम शख्सियत दौरे पर होती है और इस वक्त अमेरिका के नायब वजीर आजम अपनी फैमिली के हमरा विजिट पर हैं, तो वहां कि ऐसा ड्रामा क्रिएट पूरा किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, जबकि अभी इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, चले हम तो जो बात कर रहे हैं, भारत हमारी बात पे क्या यकीन करेगा, लेकिन हम बात करेंगे अल जजीरा की। अल जजीरा जब कहते हैं ना, जब बात करता है तो फिर ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ, पूरी तहकीक के साथ, तो अल जजीरा ने एक्सपोज कर दिया भारत का ये ड्रामा। और अल जजीरा ये कहता है कि जी भारत सरकार जो ये बता रही है, तो अभी तक किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की है किसी तरह की जिम्मेदारी इस वाक़े की। और खुद भारतीय पुलिस ने जो पहला उनका रद्द अमल था, जो पहला रिएक्शन था, वो ये था कि दहशत गर्दी का वाकया है। साथ ही फिर भारत की न्यूज एजेंसियों ने भी किसी ग्रुप की इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल ना करने के हवाले से रिपोर्टिंग की। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालने की कोशिश करी, जबकि
जो खुद उनका तर्ज अमल है मकबूजा कश्मीर में, वो सबके सामने आया है। किस तरीके से वो कश्मीरियों के साथ जुल्म भी कर रहे हैं, उनके हुकूक भी दबा रहे हैं, उनसे उनकी ज़मीनें जायदादें सब कुछ छीन रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की ये भौंडी कोशिश हमें एक बार फिर से नजर आ रही है। और 2019 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनका कहते हैं ना एक फॉल्स ड्रामा वो पुलवामा वाला वो एक्सपोज किया था, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत सारे इस हवाले से कहते हैं ना माजी में भी सबूत दे चुका है और ये ड्रामा भी एक्सपोज जरूर होगा वेरी सून, वेरी सून। अच्छा, साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मन घड़त और झूठा करार दिया है। जलील अब्बास साहब कहते हैं कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात में खुद मुलव्विस होती हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमरीका समेत, जैसे अभी आपको बताया, मुख्तलिफ ममालिक में टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्विस है। कलभूषण का बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ इस बात का वाज़ेह सबूत है। वो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। कोई ऐसा वाकया होता है तो बजाय तहकीकात के भारत पाकिस्तान पर इल्जाम डाल देता है, पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता है और अपनी तहकीक करने के बजाय भारत इस वाकये की मुकम्मल जो है वो इल्जाम तराशी करने के बजाय छानबीन करे। और असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भी ये कहती हैं कि पहलगाम में सयाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ के गठ जोड़ का नतीजा है। और बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास हर किसी के पास अकाउंट है, सबके पास मोबाइल है और लोग जो है उनकी राय भी इस तरह से यूं सामने आ जाती है, फौरी आती है। तो पाकिस्तानी अवाम ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर इस वक्त आप देख सकते हैं ये टॉप ट्रेंड भी है और पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब भी कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारी ट्वीट्स देखें तो वो इस बात की कमाजी कर रही है और टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे एक बार फिर कहूंगी कि जो वाकया हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन भारत को अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर क्या मामलात हैं और दहशतगर्दी के ताने बाने उनके मुल्क में कहां से जुड़े हुए हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू सो मच जाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये पहलगाम वाला जो वाकया है इसके बाद हम देख रहे हैं भारत की सरकार हो, भारतीय मीडिया बिलखुसूस एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर वो काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ भी हो बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के फौरी से पाकिस्तान का नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि उनकी पुलिस ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने इसे दहशतगर्दी कहा था। तो आप इस ओवरऑल जो तर्ज अमल है इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? जी सदफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और ये मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हम इसी भारत के साथ पिछले मोर देन 77-78 ईयर्स ये चीजें इसकी देखते आ रहे हैं। भारत इस वक्त एक ब्रूज्ड भारत है जी, और इट इज लेड बाय एक हिंदुत्वा माइंडसेट के लीडरशिप वहां पर बैठी हुई है। ब्रूज में इसलिए कहता हूँ कि इसकी जो रीजनल पॉलिसीज है वो बुरी तरह नाकाम हो रही हैं और इसको हजीमत उठाना पड़ रही है। और आप इसका जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म वाला चेहरा है, टेररिज्म को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया है। चाहे वो नजर सिंह का मर्डर हो कनाडा के बीच में, चाहे वो गुरवंत सिंह का हायर फॉर मर्डर का प्लान हो अमेरिका के बीच में। और आपने देखा होगा कि अमेरिकन अदालतों ने इनके जो मिनिस्टर है अमित शाह उनको भी इम्प्लीकेट किया जी इसके बीच में। जी हाँ। फिर बिश्नोई रॉय की आप बातें पिछले दिनों में सुन रहे होंगे। निकल एक इन्होंने शख्स पकड़ा गया था अमेरिका में जिसको बिफोर ट्रम्प टेकिंग ओवर ऑफिस ये खामोशी से लेकर आए हैं भारत, वापस लेके अमेरिका से। तो ये वो इनके चेहरे हैं जो टेररिज्म को अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के साथ ये यूज करते हैं। अब देखिए, जब पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें जब वो देखते हैं कि कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को वो शिकस्त नहीं दे पाए, कि जब हम अगर एटमी धमाके 5 करते हैं तो भारत 5 करता है तो पाकिस्तान 8 धमाके कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान में 4 टारगेट्स पुलवामा के बाद जो ड्रामा रचाया है उसके बाद इन्होंने जो घुस के मारेंगे वाले और वो हमारे कव्वे और दरख्त मार के गए थे, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान ने फिर 6 टारगेट्स इनके लॉक किए, इंक्लूडिंग वेरी सीनियर हेडक्वार्टर जिसमें सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। लॉक इसलिए करके उनको बताया कि हमारे पास विल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है कि हम आपको मैच करेंगे। तो जिस कन्वेंशनल डोमेन में जिस एस्केलेशन लेडर पर ये चीज को लेकर जाते हैं, पाकिस्तान इधर उसको मैच करता है या उससे ऊपर जाता है। फिर पुलवामा के बाद ही जब ये इंकर्जन्स इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने मिसाइल्स का फायर करने का प्लान किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इन्होंने 4 मिसाइल डिप्लॉय किए जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन थी। हमारे दोस्त ममालिक बहुत से लोगों ने उसमें
بتایا, اور پاکستان کے اوپر پھر پریشر بھی ڈلوایا گیا دوسری قوتوں سے کہ فیس سیونگ کے لیے آپ انڈیا کو ایک آدھ میزائل کے دائیں بائیں فائر کرنے دیں. لیکن پاکستان کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ وہ اگر 4 کریں گے تو یہاں سے 8 میزائل جائیں گے. اب میں سردر جو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ وہ کنونشنل ڈومین میں پاکستان کو خائف نہیں کر پا رہے, اس کو سبڈیو نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے یہ ٹیررزم کو اپنایا ہے. ان کو موجود ہے افغانستان کی سرزمین ان کے پاس موجود ہے, تو یہ جو آپریشن ہے فالس فلیگ انہوں نے کیا ہے, بیسیکلی بنگلہ دیش میں بھی ان کی عظیمت ہے, اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک نیریٹو, ایک چیز کریٹ کیا ہے. ٹیسٹ اپروول ہے ان کو انڈو پیسفک میں, تو اس کی وجہ سے امریکہ ویسٹ ان کو تھوڑی سی ایکسیپٹنس ہے اس ڈرامے کی. ٹائمنگز آر ویری کریٹیکل. جے ڈی وینس بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اپنی بھارتی نژاد بیوی کے ساتھ. انہیں پتا ہے کہ سب میڈیا کا فوکس اس وقت بھارت کے اوپر ہے, اور خود سعودی عربیہ میں ہے, مڈل ایسٹ اور اس ریجن کا میڈیا بھی ان کو فوکس کر رہا ہے. تو اس کے بجائے اس کے ان کے اوپر جب پریشر لینے کے کہ لوگ ان کو پوچھے, انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو پوچھے, یہ انہوں نے کشمیر کا ایک ڈرامہ رچایا ہے. یہ تو ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ کشمیر کے اندر سے لیٹ سے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو پہلے تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ, اور جس طریقے سے میڈیا اس کے پیچھے ہے جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں, اگر آپ کو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعات یاد ہو تو اس کے ایونٹ کے 5-6 منٹ کے بعد ایسے کمنٹری شروع ہو گئی تھی جیسے یہ کمنٹری باکس میں تیار بیٹھے ہیں. کل آپ کے 400 سے زیادہ ان کے میڈیا ہاؤسز کو دیکھ لیں یا جو بھی ان کے میڈیا کے چینلز ہیں, ایک ہی نیریٹو, ایک ہی اسکرپٹ, اینکرز بھی اسی طرح کی چیزیں, اور جو ایکسپرٹ ہے نیریٹو چل کے. اس کا مطلب یہ تھا کہ بالکل آپ کی آواز بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی بریک ہو رہی ہے, لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کا انداز بالکل ایک جیسا ہے, ان کے میڈیا کی بولی بھی ایک جیسی ہے, سیم اسکرپٹ ہوتا ہے جو بار بار شیئر ہو رہا ہوتا ہے مختلف اکاؤنٹ سے, اور اس میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے, جی تانے بانے کہاں سے اس کے ملتے ہیں, پاکستان سے. اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے اب کہتے ہیں نا اپنی دکھانے کو کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھنا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ کی سیکیورٹی کہاں ہے, آپ کی اپنی انٹیلیجنس کہاں ہے, اور اتنی عام شخصیت دورے پر ہے تو ملک میں تو ہائی الرٹ ہونا چاہیے. تو یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے. یو رائٹ. اور میں تو بس اس دن کا انتظار کروں, وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ساری تحقیق ہو جائے گی, سارے شواہد سامنے آ جائیں گے, اور بھارت کو ایک دفعہ پھر سے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے گلوبلی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت کے لیے, دے آر یوزڈ ٹو اٹ. کیونکہ یہ واقعہ بھارت میں ہوا ہے تو بھارت اس طرح کی رپورٹ نہیں آنے دے گا. آپ کو یاد ہے 2019 میں پاکستان نے تو انوائٹ کیا تھا انٹرنیشنلی صحافیوں کو کہ آپ آئیں اور دیکھیں جو بھارت کے دعوے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, جبکہ بھارت نے اس طرح کی کوئی آفر نہیں کی تھی. اور بھارت سے جب سوالات پوچھے جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کے لیے. اور رہی بات جو ابھی کہہ رہے تھے میجر صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ کشمیر پہ سے جو ظلم اور بربریت جاری ہے اس پہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ امریکی جب آتے ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے, بات وہ جو بھی کریں, پالیسیز ان کی جو بھی ہوں, لیکن ان کو ایسے بیانات دینے ہوتے ہیں جس سے ایک میسج یہ جائے کہ اب بھائی ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے, ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے وہ دونوں جانب بیٹھ کے حل کریں. لیکن اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہو سکتا ہے. لیکن سٹل ظاہر ہے یہاں پر بہت سارے جو نام آ رہے ہیں, فیملی کا ایک نام آ رہا ہے, اتنے سارے لوگ ہیں جو جان سے گئے, تو بھارت پہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے, بجائے اس کے کہ وہ پروپیگنڈے کے پیچھے 26 معصوم شہریوں کا قتل اسٹریٹ فائر کیے گئے, کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. اچھا اس کے بعد پھر نہ کوئی شواہد تھے, ٹائمنگ بڑی کرٹیکل تھی, جیسے زاہد محمود صاحب نے بتایا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے تھوڑی دیر بعد سارا میڈیا ایکٹیو ہو گیا, ایک سیم اسکرپٹ تھی, نیریٹو بلڈ کیا گیا اور پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا میڈیا نے. تجزیہ کار بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, اینکرز بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فالس فوٹیج, جیسے فلیگ آپریشن جو تھا وہ فالس تھا, اس طریقے سے یہ فوٹیجز بھی فیک ہیں. یہ کچھ اے آئی جنریٹڈ فوٹیجز تھیں, کچھ یہ اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کی فوٹیجز چل رہی ہیں. کوئی سالڈ فوٹیج ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک. ایک وہ پکچر دیکھی ہم نے, اس میں وہ کہا, وہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر تھی جس میں کہا جا رہا ہے کہ خاتون تھی. وہ خاتون بھی نہیں تھی, وہ مرد تھا, وہ اس کو بھی سینسر کر کے دکھایا گیا. تو یہ فالس فلیگ آپریشنز بھارت کا ایک وتیرہ ہے, وہ ان کی ایک روایت ہے. وہ ڈرامہ ہوتا ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ فالس
फ्लैग ऑपरेशन हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए. एंड देन अगेन अल जजीरा जैसे आपने बताया कि वो एक्सपोज कर चुका है इस बात को. कोई किसी दहशतगर्द तंजीम ने कनाडा ने किस तरीके से भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने का जिक्र किया है. जाहिद साहब एक बार फिर हमारे साथ है. जाहिद साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से उनका मीडिया जो है वो एक जैसी पोस्ट उनकी होती है, एक जैसे बयानात हो, नैरेटिव एक जैसा है. जी तो ये प्लान्ड है जी, ये बिल्कुल प्लान्ड है. उनका जो मीडिया है, दिस इज पार्ट ऑफ दी होल स्कीम, और इसको वो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. सदफ, उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, लेट्स से कि कश्मीर के अंदर जो अभी हालात है ना जी, ये वो कश्मीर है जिसमें आपने इंडिया ने 370 लगाया है, 35A लगाया है. ये वो कश्मीरी वहां पे बसते हैं जिनके 90,000 से ज्यादा लोग आप शहीद कर चुके हैं. वहां पे वो कश्मीरी बसते हैं जिनकी माओ बहनों को आपकी फौज ने और आप पे रेप किया है. वहां पे वो कश्मीरी बसते हैं जिनके बहन बेटियों के बारे में आपने दूसरे स्टेट्स में ये मैसेज भिजवाया कि जाओ, आपके हिंदुत्व के जो माइंड सेट ये है कि उन कश्मीरी औरतों से शादियां करो ताकि तुम लोग की नस्ल इंप्रूव हो. ये इतनी गिर सकते हैं इंसानियत से. तो एक इंसानियत के बगैर ये मुल्क है. इन्होंने अपने लोगों को आज भी बरवाया है. और आप जो सतीश सिंह का जो आप वाकया आप पहले बात करें, जब क्लिंटन पाकिस्तान का विजिट कर रहे थे, उस वक्त जो सिखों को मरवाया गया था, तो सिखों की तंजीमों ने और उन लोगों ने जो इंक्वायरी की थी, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, कल जलील अब्बास साहब इस चीज का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने ये इंक्वायरी की थी, वो सिख जनरल थे. उसमें ये साबित हुआ था कि ये वाकया उनकी अपनी एजेंसियों ने करवाया है. उसके ऊपर फिर मट्टी डाल दी गई. तो ये खुद वाकयात करवाते हैं, ये अपने लोगों को खुद मरवाते हैं अपना नैरेटिव बेचने के लिए. मैंने आपको कनाडा और अमेरिका की मिसालें दी हैं. तो ये हिंदुत्वा माइंडसेट वाले इस मोदी की जो सरकार है, जिसके अमित शाह, जिसके डोवल, ये कैरेक्टर्स हैं, तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं, और पाकिस्तान के लिए भी कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इसके लिए मेंटली हर लिहाज से तैयार है. और पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड पाकिस्तान हैज द विल टू रिस्पॉन्ड. अगर वो कोई भी पास्ट में भी आपने देख लिया, हमने किया, और अब आगे भी होगा, तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज आर वेरी मच रेडी. वो इंशाल्लाह इनको रिस्पॉन्ड करेंगी. आप कश्मीर को, इनकी चीजों को इस टेररिज्म के गाब में छुपा नहीं सकते. एक्चुअली ये तवज्जो हटाना चाहते हैं जो ये खुद कर रहे हैं. और कश्मीर का बारे में वो जो उसकी आजादी की जो जंग है, या जो जुल्म बर्बरियत इन्होंने किया, 7 सिस्टर स्टेट्स को देख लें, उनके साथ ये जो करते हैं. फिर मुसलमानों के बारे में देख लें ना सदफ, पिछले पास्ट में इन्होंने वक्फ बिल पास किया है. एंड अभी हेट स्पीच का जो यूएन की रिपोर्ट आई है, मुसलमानों के खिलाफ जो 86% बढ़ी है, तो मुसलमान टारगेट है उनका, चाहे वो बांग्लादेश पे रहते हुए मुसलमान हो, पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान हो, चाहे वो खुद इनके अपने मुसलमान हो जो इंडिया के अंदर रहते हैं. तो दे आर द टारगेट थी, और ये उसी कॉन्टेक्स्ट की एक कड़ी है. ठीक है, बहुत शुक्रिया. मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत उन्होंने अच्छा एनालिसिस किया है सारी सिचुएशन के ऊपर. आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भारत ने जब प्रोपेगेंडा किया मीडिया पे, तो ये बताने के बाद अब समझ आएगी इनको ये बात कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, चाहे वो ईरान में हो रही है, चाहे वो भारत में हो रही है, कश्मीर में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है. ये बात समझनी चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो एक इंटरनेशनल क्राइसिस है. लेकिन और पाकिस्तान पे रंग कुछ और देता वही ना, पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करने के बजाय अब दहशतगर्दी को कंट्रोल करें अपने मुल्क के अंदर. चलें जी, आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं वेदर के हवाले से. और साइम, मेरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है. हमें बताया जाता है जी, अब जो गर्मी आए, अब जो वीक आएगा ना, गर्मी और बढ़ेगी. फिर नेक्स्ट वीक एक और प्रेडिक्शन आ जाती है, अब जो वीक आएगा ना तो गर्मी मजीद बढ़ेगी. तो भाई आखिर कितनी गर्मी बढ़ेगी? गर्मी जो है ऑलरेडी 41, 40 इस पर पारा जा रहा है, 45 पे जा रहा है, 47 पे जा रहा है. तो आखिर इस पारे ने जाकर ठहरना कहाँ पर? बिल्कुल, ये तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर है. मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है, इंक्लूडिंग कराची. एनडीएमए ने मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर की पेशगोई की है. यस, तो एक और वीक का सामना हमें करना पड़ेगा. तो ये जो वीकेंड टू वीकेंड चल रहा है ना, अब जो लोग बड़ा खुश होते हैं कि जी वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड में बड़ी शदीद किस्म की गर्मी बरसने की जो पेशगोई है वो कर दी है एनडीएमए ने. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. एडवाइजरी के मुताबिक मिट्टी, भावलनगर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 42, कराची
کراچی، قصور، لسبیلا میں 41، لاہور میں 38، اسلام آباد 36، پشاور 35، مظفر آباد 33، کوئٹہ 25 اور گلگت میں 22 ڈگری رہا ہے۔ 22 کتنا اچھا لگ رہا ہے نا سن کے، بہت اچھا 22 سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی وائبز اور فریش فیلنگ آ رہی ہے، لیکن آپ چلے 47 سے 45 اور اس کے بعد آپ کم، کیا بات ہے، اللہ رحم کرے۔ کلات میں تو اس سے بھی کم ہوگا میرے خیال، کیونکہ وہاں تو اب پورا سال ہی بارش برستی رہتی ہے۔ لیکن بھائی آپ کہتے ہیں نا، بس گرمیوں میں خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں، بتاتے رہیں، انفارمیشن دیتے رہیں، اور کل ہم نے اس کی چھوٹی سی کوشش بھی کی تھی۔ تو ذرا سکھر میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، گرمی میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوا بھی چلتی ہے تو بڑی گرم ہوتی ہے، گرد اڑاتی، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہوتی ہے، لو کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تیز دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے فائنلی شہریوں نے سن گلاسز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ کیپس کا بھی کافی زیادہ مانگ بڑھ گئی ہے۔ تو سکھر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں جہاں زیب وزیر۔ سکھر سمیت گردونواں کے علاقوں میں اپریل کے مہینے میں ہی گرمی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ موسم کے اچانک بدلتے تیوروں نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے اثرات اتنے واضح ہیں کہ اپریل کے مہینے میں ہی جون کی جھلک نظر آنے لگی ہے۔ گرمی اور تیز دھوپ سے بچنے کے لیے شہریوں نے سن گلاسز اور کیپس کا استعمال بھی بڑھا دیا ہے۔ شدید گرمی ایک دم آ گئی ہے، آنکھوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اپنی سیفٹی کے لیے چشمہ خرید رہے ہیں۔ سر میں کیپ لینے آیا ہوں، اور گرمی ایسا کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپریل کا مہینہ اور اے سی آن ہو گئے اور گرمی ایسی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موسمی تبدیلیاں عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا نتیجہ ہیں۔ شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ دھوپ کے اوقات میں غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم وقت سے پہلے گرم ہو رہا ہے۔ اس میں کوشش کریں خود کو ری ہائیڈریٹ رکھیں، دھوپ سے خود کو بچائیں، سر ڈھانپیں، کوشش کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث وقت سے پہلے شدید گرمی نے سکھر کے عوام کے معاملات زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں زیب وزیر، ARY نیوز سکھر۔ موسمیاتی تبدیلیاں جی، ہم نے آرٹیفیشلی نیچر کے ساتھ میس کیا ہے، تو اپنا نیچر جو ہے وہ کم بیک کر رہی ہے اور بتا رہی ہے اپنی اصلیت کے ہاں جی، کارما مکافات عمل ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ کوہ ہندو کا شمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں برف باری 23 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سائنسدانوں نے اب خبردار کر دیا ہے کہ اس صورتحال سے تقریباً 2 ارب افراد کے لیے پانی کی فراہمی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب یہ جناب انٹرنیشنل جو سینٹر ہے انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ، اس کی رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ برف کے جمے رہنے کا جو دورانیہ ہے وہ معمول سے 23.6% کم ہوا ہے، اور یہ تیسرا سال ہے، یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب برف باری میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ یعنی کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بارشیں کم ہوئی ہیں اس سال، تو ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری بھی کم ہو رہی ہے۔ سو اب ہندو کش ہے، ہمالیہ ہے، یہ خطہ افغانستان سے میانمار تک پھیلا ہوا ہے۔ سو آرکٹک کے بعد دنیا کے سب سے بڑے برفانی یہاں پر ذخائر ہیں، اور کئی دریاؤں کے ذریعے پاکستان سمیت 8 ممالک کو یہ پانی فراہم کرتا ہے۔ اب رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ دریاؤں میں بہاؤ میں کمی ہے، زیر زمین پانی پر پڑتے ہیں انحصار اور خشک سالی کے خطرات پر تشویش ظاہر کی گئی۔ ظاہر ہے آپ کتنا پانی جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، ویری الارمنگ سچویشن۔ اینڈ دین اگین ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو انڈیویجولی، اگر آپ چھوڑیں گورنمنٹ اور چھوڑیں آپ سرکاری سطح، فی الحال ایک وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، آپ سے جتنا ہوتا ہے آپ کی ایجنسی میں جتنا ہے آپ اتنا انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پھول پودے پلانٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کراچی میں دیکھیں دور دور تک گرین بیلٹس نظر نہیں آتی، درخت نظر نہیں آتے، کنکریٹ کا جال ہے۔ تو آپ لوگ پلیز پلانٹنگ کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بچوں پلانٹ کرو، گھر میں پاٹس لے کے آئیں، ایک بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر گلیشیئرز ہیں، تو وہاں پر پھر راستے صاف کرنے کے لیے وہ برف ہٹا بھی دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں نا نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرنا۔ اور پچھلے دنوں ہمارے شو میں ایک گیسٹ آئے تھے، وہ بتا رہے تھے جی ہم مختلف طریقے اپنا رہے ہیں پانی کو پریزرو کرنے کے، جو زیادہ گلیشیئر جلدی سے وہاں سے کہتے ہیں نا برف پگھل رہی ہے، تو اس پانی کو اگر سیو کر لیا جائے، اسے ریزروائر بنائے جائیں، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک بینیفیشل چیز ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے ہمیں کہتے ہیں نا اگر کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہمیں کاؤنٹر اس کے اسٹیپ لینے پڑیں گے جس سے ہم اس صورتحال سے نمٹ سکیں۔
بالکل SCAG اب انوائرمنٹ کر دیا ہے, اب اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب جب میں بات کر رہا ہوں حکومتی سطح کے اوپر ہم کیا سکتے ہیں, تو پنجاب میں پاکستان کی پہلی ماحولیاتی ڈرون سرویلنس کا آغاز ہو گیا ہے. محکمہ ماحولیات نے ایریل سرویلنس کمپنی قائم کر کے تھرمل ٹیکنالوجی سے لیس جدید ڈرونز فیلڈ میں اتار دی ہیں. اچھا, اب ابتدائی مرحلے میں لاہور کے محمود بوٹی علاقے میں 3 غیر قانونی جو پائرلیس پلانٹس ہیں, وہ 4 ماحول دشمن انڈسٹریز اور سینکڑوں کاربن بوریاں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں وہاں سے. ڈرونز کے ذریعے نہ صرف انڈسٹری اور بھٹوں کی ای میپنگ کی جا رہی ہے بلکہ ماحولیاتی افسران کی کارکردگی بھی مانیٹر ہوگی. اب DG ماحولیات عمران حامد شیخ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں انقلابی کردار ادا کرے گا. سوچیں ٹیکنالوجی سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بہت کچھ اب ڈرونز ہوں گے, ڈرونز فضا میں ہوں گے, تھرمل میپنگ ہوگی, بھٹوں سے جہاں سے آپ غیر جو ضروری ایمیشنز ہیں, جو ٹاکسک ایمیشنز ہیں, وہ فوراً کیپچر کر لی جائیں گی. اور محمود بوٹی کے علاقے میں یہ واقعی مسئلہ ہے وہاں پر بھٹوں کا, اور یہ آئی تھنک اسموگ میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ویزیبلٹی کی تو آئی ایم گلیڈ کہ ایٹ لیسٹ صدف کہ اسموگ کا سیزن آنے سے پہلے اس سال جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے پھر ہم اثرات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جلدی سے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں ملک کی سیاست کے اوپر بھی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. نہروں کے معاملے پر اختلافات کی گونج گزشتہ روز ہم نے سینٹ میں بھی سنی. اب سینٹ سے پیپلز پارٹی کے ارکان نے واک آؤٹ کر دیا اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حلیف جماعت ہے, آئین کے مطابق بیٹھ کر بات ہوگی. اب بات کب ہوگی, کس نے کرنی ہے, کیسے ہوگی, وی ڈونٹ نو یٹ. آپ کو سنواتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ نے کیا کہا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں بھی عرض کروں گا کہ وہ ایوان میں تشریف لائیں. پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے. یہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھ کے بات ہوگی. اس معاملے میں کوئی چیز بلڈوز نہیں ہوگی. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ مشیر سیاسی امور اور مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سندھ حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا. یہ جو سارا معاملہ ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا. یا خدا, مطلب کان پڑی کوئی آواز سنائی گئی. مجھے لگا کوئی بجٹ اسپیچ ہو رہی ہے, لیکن یہاں تو آپ دیکھیں جی کس طریقے سے ماحول بنا ہوا تھا. اب ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ چیز یہ ہے کہ کچھ جو وزیر ہیں, کچھ رہنما ہیں نون لیگ کے, وہ بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ بھائی صدر صاحب تو مان گئے تھے, ایک میٹنگ تھی اس کی بریفنگ کے منٹس بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ اس پہ ویو رکھتی ہے. اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ, وہ گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اور سندھ کے سیاسی رہنماؤں سے انہوں نے رابطے بھی کیے. اب جس میں ایاز لطیف علی جو ہیں, زین شاہ ہیں, راشد محمود سومرو کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے دی ہے. اب رانا ثناء نے کہا کہ وزیر اعظم نہری منصوبے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وفاق کی جانب سے تلخیاں کم کرنے کی کوشش ہے, لیکن جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا انداز بڑا جارحانہ ہے. میں بات کر رہی ہوں پنجاب کی وزیر اعلیٰ عصمت بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سندھ سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے. اب یہ انہوں نے سوال اٹھایا یا کیا کہا ہے, تنزیہ بات کی, کیا سندھ میں کاشتکار نہیں, کیا وہاں گندم کی قیمت مقرر نہیں کی گئی. اب اس پہ جواب دینا ہے شرجیل صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی آخری بار کہہ رہے ہیں شہباز شریف اپنے لوگوں کو سمجھائیں, پنجاب حکومت وفاق کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے. ذرا سن لیتے ہیں شرجیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اس سٹوری کی طرف مزید بھی آگے بڑھیں گے, لیکن لیٹس گیٹ بیک ٹو آر سٹوری. ہم بات کر رہے تھے سیاست کے اوپر اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. کل پیپلز پارٹی نے سینٹ سے واک آؤٹ بھی کیا, تو اب اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ شہری صاحبہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان آور پروگرام. شہری صاحبہ, سوال یہ ہے کہ نہروں کے معاملے پر سینٹ نے سے واک آؤٹ کیا گیا کل پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس معاملے پر پیپلز پارٹی جو ہے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی نظر آ رہی ہے. کل آپ کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ دمادم مست کلندر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے, کیا کہتی ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے بیٹا, تبدیل تو کوئی نہیں کی جا رہی. پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے 8 مہینوں سے یہ رہا ہے, اور میں نے کل پریس کانفرنس بھی نیچے جا کے کی, کیونکہ ہاؤس میں تو ماحول ہی نہیں تھا کوئی, اور نہ کان پڑی آواز کوئی آ رہی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے 8 مہینے سے پیپلز پارٹی ایک اپنا, ہم تو ایک دائرے میں, تمیز کے دائرے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ہر قسم کی بات کی کہ بھئی آپ اسے
ریزالو کریں اس ایشو کو. ہمارے جو خدشات ہیں یہ اب دیکھیے 8 مہینے بعد کے آئینی فورم ہے. آئینی فورم موجود ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, اس کی 15 مہینے سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے, جو کہ 3 مہینے ہونی چاہیے. اور اتنے مسئلے مسائل پائل اپ ہو گئے. یہ نہروں کا متنازع نہروں کا معاملہ, بھائی یہ وہاں ریزالو ہو سکتا تھا, یہ ہر قسم کی میٹنگ میں ریزالو ہو سکتا تھا. بات یہاں تک آئی کیوں کہ لوگ وہاں سڑکوں پر بیٹھنے لگے سندھ میں. اور میں اس پر پہلے کوئی نومبر میں کال اٹینشن, دسمبر میں ہوا ہے جی, سینٹ میں بات شروع کی گئی ہے, پھر ایڈجرنمنٹ موشن ہوا ہے, اس کے بعد اس پر سخت بحث ہوئی ہے. ہاں پہلے تو کہا گیا کہ نہیں ہم آپ سے پانی نہیں لے رہے پنجاب. دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا. ایک پائپ لائن ہوتی ہے, تو آپ اگر میرے نیبر ہمسائے بھی ہوں اور آپ مجھ سے پانی پہلے لے لیں تو مجھے تو نہیں ملے گا نا بیٹا. اس طرح یہ بیسک ہائیڈرولوجی 101 ہے. اب کل جو کشیدگی ہوئی وہ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جا کے وہاں بیٹھ ہی گئے زمین پہ, ہمارا وہ سٹائل نہیں ہے. مگر آپ ہمیں دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ سارا سندھ اس وقت قحط سالی کا شکار ہونے لگا. پہلے تو ڈیلٹا ایریاز تھے صرف, ٹھیک ہے جی. آپ کسی بھی وہاں کے کاشتکار, کسی سندھ کے MNA MPA سے پوچھ لیں جو ان علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ربی کی فصل ہوئی, ان کی اب خریف آنے والی ہے, وہ بھی ختم ہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان کے آرمی میٹ ڈپارٹمنٹ نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیے 100 سال میں اتنی پانی کی قلت نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہو رہی ہے. اور اپریل کے مہینے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ پہلی دفعہ صرف پینے کا پانی اور دوسری ایسینشل سروسز کے لیے استعمال کریں. اب آپ بتائیں. جی شہری صاحب ایک چیز بتائیے گا, اعظم نذیر تارڑ میں آپ نہریں نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور آئینی آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نا. ہم سے کہا گیا تھا کہ ایک چیز بتائیں نا, اعظم نذیر تارڑ ہی کل ہی فرما رہے تھے کہ آئین کے تحت بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں CCI کا اجلاس بلایا جائے, لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا. تو آئین کے تحت پھر کیا بات ہونی ہے, کیا آفر کر رہے ہیں وہ؟ بھئی تو آپ میرا ہی سوال پوچھ رہی ہیں نا, میں نے یہی سوال پوچھا تھا کل کہ بھئی آئین کے تو ادارے موجود ہیں, اس میں ایک فریم ورک بنا ہوا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اس وقت ایک ملک پرست جماعت کو کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ وہاں ہر قسم کی اب چیمو گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ صدر نے یہ کیا, صدر نے کون سی ایک تو انہوں نے کسی چیز پہ نہ سائن کیا نہ وہ ایگزیکٹو میں ہیں, لیکن انہوں نے اتنی پہل کی, اتنا آگے گئے کہ تاریخ میں پہلے وہ صدر ہیں جنہوں نے دونوں ہاؤسز میں خطاب پر کہا کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں, مجھے آپ کے صوبوں نے بھی الیکٹ کیا ہے, سینٹ نے جو وفاق کی نمائندگی کرتی ہے اور نیشنل اسمبلی 6 ہاؤسز نے مجھے الیکٹ کیا ہے, میں وفاق کا نمائندہ ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سپورٹ کروں گا. خاص طور سے انہوں نے تنبیہ کی وفاقی حکومت کو, جو اس طرح کی سپیچ میں کم ہی کیا گیا ہے کبھی. یعنی کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر آخر میں کہی اور کہا کہ جی میں پاکستان کھپے کہنے والا صدر ہوں, میں نہیں چاہتا اس پر اور آپ تنازع بڑھائیں, آپ اسے ریزالو کریں, آپ اکائیوں سے بات کریں, خاص طور سے پانی کی قلت کی صورتحال. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں اور اس سے بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ کوئی صدر مملکت آئینی طور پر نہیں دے. انہوں نے کسی جلسے میں یہ بات نہیں کی, کسی سٹیٹمنٹ نے, کسی روپوش میٹنگ کی, یہ سامنے انہوں نے آ کے بات کی ہے. اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں, جو کبھی سٹنگ صدر نے نہیں کی ہے. ایک چیز اور بتا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب رابطے میں ہیں, ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے, صرف سندھ حکومت ہی نہیں جس صوبے کی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ کوئی سولوشن اس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے حل تو سیاست ہی نکالتی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پوزیشن چینج کی, ہرگز چینج نہیں کی, یہی پوزیشن چلتی آ رہی ہے. آپ نے 27 دسمبر کے جلسے کی اگر چیئرمین بلاول کی تقریر دیکھی ہو, وہ بھی یہی پوزیشن تھی. جون میں سینٹ میں جو پانی کی کمیٹی کا اجلاس کیا تھا اس میں بھی اس سے شروع ہوا تھا آبجیکشن. پھر اس کے بعد سندھ کے صوبے نے یکے بعد دیگرے خط ارسال کیے ہیں وفاق کو کہ دیکھیے ایسا نہ کیجیے, یا تو میٹنگ کال کر لیجیے. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں.
تو اس پہ نہ کوئی یو ٹرن ہے نہ کوئی دیر ہے, معاملہ مستقل مزاجی سے آگے. اب ظاہر ہے لوگوں, آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں ایک اشتعال کی صورت بنتی جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن رہیں لوگوں کو, قوم پرست جماعتیں بھی سامنے آ گئی. آپ ملک پرست جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہم بات کریں گے, یہ آپ کو پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی. آخر صدر نے بھی کہی تھی, دسمبر میں چیئرمین بلاول نے کہی, اب انہوں نے جلسوں میں بات کی ہے, حیدرآباد کے جلسے میں وضاحت سے. دیکھیے یہ اب بات گرمائش کیوں پکڑے آپ یہاں تک, اب کمیٹی نہ کھیلیں نا, آپ آگے جائیں اور کہیں کہ ہم اناؤنسمنٹ کر دیں آپ کہ ہم متنازع نہریں نہیں بنائیں گے. اگر ہمارے صوبوں کو وفاق میں کوئی اس پر تنازع آ رہا ہے تو ہم نہیں بنائیں گے. آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں, پھر آپ میٹنگز کرتے رہیں, تاکہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے تبھی حل ہوگا جب آپ اس طرح کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اور اس کو پہلے مینج کر دینا چاہیے تھا جب ہم کہتے رہے. آپ کو پتا ہے پہلی میٹنگ میں انہوں نے پہلے کال اٹینشن میں دسمبر میں انہوں نے کیا یہی کہا نا, ایک وزیر اٹھ کے کہنے لگے, یہ لا منسٹر نہیں تھے, کہ جی واٹر کے وزیر کے نہیں ہم آپ کے پانی سے نہیں لیں, آپ کو نہیں پتا. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اڈجرنمنٹ موشن آیا, اس میں بھی بہت باتیں ہوئی. تو یہ اس میں پوائنٹ اسکورنگ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. اب پوائنٹ اسکورنگ سے بات آگے نکل گئی ہے. عوام کی ہمیں نمائندگی اور خدشات, ان کے پریشانیوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے, تو ہمیں کرنا ہے یہ. اب ہم حقوق کے ضامن نہیں ہیں کیا؟ سندھ کی حکومت ہے حقوق کی ضامن وہاں سندھ کے, اور ہم وفاق میں ہیں. میں سندھ سے نمائندگی کر رہی ہوں, پارلیمانی لیڈر ہوں پیپلز پارٹی کی. میں کہوں گی نہیں یہ باتیں, آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ کان پر جو نہیں رینگتی. ہمیں پرائیویٹ میٹنگ میں, نجی میٹنگ میں کہتے ہیں ہو جائے گا مسئلہ, ہم بالکل مل بیٹھ کے. اب وقت گزرتا جا رہا ہے, دونوں ربیع اور خریف سیزن چلے گئے, اب جاتے جا رہے ہیں. دیکھیے تو یہ آپ دیکھیں حال کے 7 سالی کا ان صوبوں میں. چلیں بالکل تھینک یو سو مچ شرین امان صاحب. ٹائم از ویری کروشل اور بات چیت کرنی چاہیے, بیکاز ظاہر ہے بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو یہ چیز غور کرنے کی ہے. اور بات چیت سے بہت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تو تعلقات اچھے رہے ہیں, ظاہر ہے حلیف ہیں, اور اس کے باوجود ایشو اتنا آگے تک پہنچ گیا, یہ ایک بڑا کہتے ہیں نا سوال بھی ہے اور المیہ بھی. بالکل ایسی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا شہری صاحبہ سے کہ ان کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر, یہ جو دونوں صوبوں کے جو وزیر اطلاعات آمنے سامنے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنس چل رہی ہیں, اتنی تلخی آ گئی, ایک تلخ کلامی چل رہی ہے. کل شرجیل میمن صاحب نے بڑے طریقے سے اور بڑے انہوں نے نا ایکسپلینیٹری طریقے سے یہ بتایا کہ یہ میرا لاسٹ اور سافٹ میسج ہے, اس کے بعد پھر ہم اپنے ترجمانوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, بٹ یہ اس کے اوپر ان کا ٹیک پھر لیں گے ہم. اچھا تو اب آگے بڑھتے ہیں, اور جی نمبر بھی بتائیں. اچھا تو یہ ہے کہ اب جب ہم ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے اور جب یہ ایشو تھا, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ ظاہر آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو پاکستان کے نامور مولج ڈاکٹر ادیب رضوی کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے, اور برطانوی جریدے برٹش میڈیکل جرنل نے طب کے پیشے میں معروف مولج ڈاکٹر ادیب رضوی کی خدمات اور ان کی بہترین صلاحیتوں کا عالمی طور پر اعتراف کیا ہے اور انہیں ایوارڈ سے نوازا ہے. اب سندھ انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن SIUT کے اعلامیے کے مطابق نئی دلی میں صدر BMJ ایڈوائزری بورڈ ڈاکٹر سنجے نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے لیے عالمی ایوارڈ کا اعلان کیا. تو بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ڈاکٹر ادیب رضوی ڈیزرو بھی کرتے ہیں. تقریب سے آن لائن خطاب میں ڈاکٹر ادیب رضوی نے ادارتی بورڈ سے خطے کی دیگر طبی اداروں کی حوصلہ افزائی کرنے پر زور دیا ہے. تو یہ بہت ہی کہتے ہیں ایک اچھی اٹیمپٹ ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اینڈ ویل ڈیزرو. سو جو کاوشیں ہیں ادیب رضوی صاحب کی, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. بہت سی دعائیں ہیں ان کے لیے, ہم سب کی دعائیں ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ, اور تاکہ یہ ان کی کاوشیں ایسے, ان کا انسانیت کی خدمت ایسے, خدمت خلق, ان کا چہرہ ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو بہت سی دعائیں ڈاکٹر ادیب رضوی. یہ ہوتے ہیں ٹرو مسیحا, اور اس کا اعتراف ہوا ہے, اور یہ اعتراف ہونا بھی چاہیے, پذیرائی ملنی بھی چاہیے. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور گھر میں ہم نے سنا ہے جی جس طریقے سے وہاں پہ جیپ ریلی ہوتی ہے, اور کیا جی وہ صحراؤں پر جب وہ جیپ چلتی ہیں, اور جو کمپٹیشن ہوتا ہے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, بہت بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے. لیکن ایک نام بڑا مشہور ہے,
اب وہ نام ہے جناب نادر مکسی کا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تھر ہو، پھر ڈیرہ غازی خان ہو، پھر ہم اور جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریک پہ ٹریک ہیں اس پر ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، اور شاندار. اس کے لیے بڑی مہارت، بڑی اسکل چاہیے ہوتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ کوئی عام سڑک اور اسموتھ روڈ نہیں ہے جس پہ آپ نے یہ ریس لگانی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہتے ہیں نا اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اور دورانیہ ہوتا ہے اور ایک فاصلہ ہوتا ہے جو طے کرنا ہوتا ہے. تو چلیں پھر ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسر میر نادر مکسی جو کہ تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کے فاتح بھی رہ چکے ہیں اور بہت دفعہ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ نادر مکسی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سب سے پہلا سوال تو یہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی وانٹڈ ٹو کنگریچولیٹ یو فار انادر سکسیس. یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ ہاؤ واز دا ایکسپیرینس، کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھر کی ریس جو تھی وہ تیاری بالکل کر گئے تھے ہم لوگ. ادھر کا ٹریک اس دفعہ ہم نے نگر پاکر میں بنایا تھا، اور وہ ٹریک بہت یونیک ٹریک ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ وہاں پہ جو ریس منعقد ہوئی تھی وہ رن آف کچھ ایریا ہے، جو اس ٹائپ کے ٹریک کے اوپر ہم نے کبھی ریس کی نہیں ہے. وہ فلیٹ سالٹس ہیں اور وہاں پہ بہت تیز سپیڈ ہوتی ہے. تو اباؤٹ آدھا ٹریک اباؤٹ 45 کلومیٹرز تیز سپیڈ کا تھا، اور آدھا ٹریک جو تھا اس میں جمپس بہت زیادہ تھے. تو اٹ واز اے ویری ٹف ٹریک پر مزیدار ٹریک تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ رمضان کی وجہ سے ہم نے اس کو رمضان کے بعد کیا، تو ٹیمپریچرز ور ہائی، تو کافی ٹف سچویشن تھی. پریپیئر ہو کر گئے تھے اور ماشاءاللہ جتنے ڈرائیورز آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اچھا، یہ سوال آپ سے بہت بار پوچھا گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں تجسس رہتا ہے کہ بھائی یہ شوق کیسے ہوا آپ کو، اور دوسرے جو مہارت ہے بڑی، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ کیسے آپ نے ڈرائیونگ کی مہارت حاصل کی؟ یہ تو جی دیکھیے، ایک تو شوق ہے، دوسرا میں جدھر سے تعلق رکھتا ہوں جھلمک سی ہے، وہ ویسی آف روڈ ایریا ہے. ادھر نہ روڈز ہوتے ہیں تھے نہ کچھ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے. تو جیپس ہم وہاں پہ، مٹی تھی، سینڈ تھی ہمارے پاس، پتھر ہے، تو بھگاتے تھے ہم لوگ وہاں پہ. اور یہ ایسے سمجھے ہمارے بلڈ میں ہے. ہمارے بڑے بھی تھے، وہ بھی شوقین ہیں گاڑیوں کے، تو یہ ہم کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ میں پھر باہر چلا گیا، وہاں پر کافی شوق رہا ریسنگ کا. جب واپس آیا تو پھر میں نے کہا ہمارے پاس قدرتی اتنی اچھی ایریاز ہیں، پورا ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے ایک ایسٹرن سائڈ کا، اور تو ہم نے اس کو کیوں نہیں استعمال کرے. باہر کے ملکوں کا ہم دیکھ کر آئے تھے، تو جو باہر کے لوگ آئے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو وہ حیران ہو گیا آگے دیکھ کر کہ اتنا زبردست ایریا ہے آف روڈ ریسنگ کے لیے. تو نادر صاحب، تھرڈ جیسے علاقوں میں ایسے ایونٹ سے ٹورزم کو فروغ ملتا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں. آپ چولستان کو جا کے دیکھیں جو آلریڈی چلتی رہی ہیں نان سٹاپ. جھلمکسی کو دیکھیے. اب تھل جو ہے پچھلے میرے خیال 7-8 سال سے ادھر بھی ہو رہی ہے. ادھر آپ علاقے میں جا کے دیکھیں فرق کتنا آ گیا. کیونکہ ایک تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا سے، کیونکہ یہ ایسا کھیل ہے کہ ہم ان کے گھر لے کے جاتے ہیں، اسٹیڈیم میں نہیں ہوتا ہے. وہ پورا ان کا جو علاقہ ہے وہ اسٹیڈیم ہے، اور ہزاروں لوگ نکل کر آتے ہیں اپنے گھروں سے اور وہ ٹریک پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم جاتے بھی ان کے لیے. پر یہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یہ پورا ٹریک، پورا ایریا، گاؤں، پورا شہر چیزیں دکھاتا ہے جو آپ ویسے نہیں جا کے دکھائیں گے. تو اس سے بڑا فرق آ جاتا ہے ایریا میں. پھر ہم پولیٹیکلی بھی وی ٹرائی کہ جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں وہاں پر. ہم پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، پانی کا ہے، روڈ کا ہے، ہوا ہے وہاں پہ. اور چولستان کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ادھر ہم، جو ادھر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، خاص طور دراوڑ کے، پہلے جب ہم گئے تھے دراوڑ میں کچھ نہیں تھا. ابھی آپ دراوڑ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اگر ریس کے لیے آتے ہیں تو پورا ہفتہ جو ہے، جو ہماری انکم ہوتی ہے پورے سال کے لیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ نادر مکسی. اور جسٹ ٹو مینشن کہ جو ریسر خواتین ہیں وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، اور امرین انہوں نے خواتین کیٹیگری میں ٹائٹل جیتا. یس، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں حسین خان، صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سویرے کو باخبر بنا دیں. ملک میں اس وقت کرکٹ کا بخار چل رہا ہے. پی ایس ایل سیزن 10 چل رہا ہے، اس کو پی ایس ایل سیزن ایکس بھی کہتے ہیں، اور کیا دھوم دھام سے میچز چل رہے ہیں آج کل. تو خاص طور پر وہ جو ہم انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں نا ریلز، جو کھلاڑیوں کی پریکٹس سیشنز کے دوران بنتی ہیں
کیا وہ مطلب بڑا امیزنگ، وہ بڑی ہائپ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، چاہے ہمارے پلیئرز کسی بھی ٹیم کا حصہ ہوں، آپس میں بہت اچھی ان کی دوستیاں ہیں، ہنسی مذاق ہیں، وہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو یہ جو ایک اچھی آپ کی ہمیں بانڈنگ نظر آتی ہے نا، ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئے تو کیا ہی بات ہے. خیر چلیں جی، کل ایک میریکل ہو گیا. میریکل ان دا سینس ملتان سلطان نے اپنا میچ جیت لیا. سوچے ذرا، ابھی تک وہ میچ نہیں جیت رہے تھے، پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخر میں تھے، اور کل جو میچ ہوا ہے لاہور قلندرز اور ملتان سلطان، تو چلیں جی جیت سے ان کا فائنلی ملتان سلطان ٹیم اچھی ہے، فتح کے بعد ان کا کھاتا کھل گیا ہے. اور یہ جو ساری صورتحال رہی، اس میں ذرا ہم کچھ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. جی ڈیٹیل اب یہ ہے جی میرے پاس، تو ہوم گراؤنڈ پر ملتان سلطان سے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پاور پلے میں 79 رنز بنا ڈالے. یاسر خان کو موقع ملا کیریئر بیسٹ، ویسے یاسر خان کو اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. یاسر خان نے 88 رنز بنائے اور 6 چھکے اور 6 چوکے لگائے یاسر خان نے. کل ہمیں ویسے جو ہے نا باؤنڈریز، یہ جو کل دیکھی نا ہم نے چوکے چھکے، اس کا واقعی میں پبلک نے اس کو انجوائے بھی کیا. تو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بیٹنگ رہی ہے ملتان سلطان کی. آئیے دیکھتے ہیں. چلیں جی اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جواب میں ذرا بتا دینا قلندر. اچھا میں لاہور قلندرز کی بات کر رہا تھا، تو ہاں سیم بلنگ سے مزاحمت دکھائی، اس کے بعد وہ بھی لیکن نا تھوڑی بہت مزاحمت دکھا کے 43 رنز بنا کر وکٹ گنوا بیٹھے. سکندر رضا کی اگر بات کی جائے تو وہ تھوڑا ذرا آخر تک ڈٹے رہے، انہوں نے نصف سینچری بنائی، لیکن وہ بھی جو ہے ٹیم کے کچھ خاص کام نہ آ سکی. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے ہمارے سامنے اب ٹیلنٹ نکل کر آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا 195 تک ہی قلندرز کی اننگ محدود رہی تھی. ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی وکٹیں گر کیسے رہی تھیں. جی یہ اس طریقے سے ملتان نے پھر پہلی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبید شاہ نے کل وہ اب سیلیبریٹ کرتے ہوئے نا وہ ایسے ہائی فائیو کرنے آئے اور ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ دوسرے کھلاڑی کے سر پہ لگا اور وہ بیچارے وہیں پہ گر گئے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑا ایک فنی سا مومنٹ تھا، بڑا سوشل میڈیا صارفین نے اس کو انجوائے کیا. کتنی ڈفرینٹ اسٹائل ہے ان کے سیلیبریشن کی، کبھی وہ کسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہماری ٹیم کے لیے، لیکن مزے کی بات ہے شائقین کرکٹ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں میچ کے حوالے سے. نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی اگر بات کی جائے تو مشکل اور مسلسل شکست کے بعد بالآخر ملتان سلطان سے اپنا کھاتا کھول ہی لیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. اور ملتان کا اپنے ہوم گراؤنڈ پر ریکارڈ بہت اچھا ہے. اس میچ سے پہلے 13 میچوں میں وہ 11 میچ جیتے ہوئے تھے، تو آپ 14 میچوں میں وہ 12 میچ جیت گئے. اور 3 میچ ہارنے کے بعد ظاہر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. انہوں نے شے ہوپ کو نکال کے، جو 3 وکٹ کیپر ان کی ٹیم میں کھیل رہے تھے، ایک کو کم کیا شے ہوپ اور اس کی جگہ یاسر خان کو لے کے آئے. لوکل پلیئر ہے، پہلے بھی PSL کھیل چکے ہیں اور ماسٹر اننگز انہوں نے کھیلی 87 کی. بڑے چھکے بھی لگائے، بڑے چوکے بھی لگائے اور ملتان سلطان کو ایک بڑا ٹوٹل دیا. اس بڑے ٹوٹل کی ملتان سلطان کو ضرورت تھی. پہلے میچ میں بھی انہوں نے اسی طرح کا اسکور کیا تھا، لیکن سامنے کراچی کنگز کی ٹیم تھی، پچ اچھی تھی اور انہوں نے وہ ٹوٹل عبور کر لیا. لیکن کل لاہور قلندر کی ٹیم عبور نہ کر سکی. وہ کہ فخر نے بڑی اچھی اننگز کھیلی، تیز وہ کھیل رہے تھے. سیم بلنگز بھی اچھا کھیلے، سکندر رضا بھی اچھا کھیلے. اور سکندر رضا نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. انہیں پتا تھا کہ یہ ٹارگٹ چیز نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آخر تک کھیلتے رہے تاکہ مارجن آف ڈیفیٹ کم ہو اور لاہور قلندرز کا نیٹ رن ریٹ خراب نہ ہو. یہی ڈیفیٹ اگر 70-80 رنز کی ہوتی تو نیٹ رن ریٹ خراب ہوتا، لیکن سکندر نے سے 38 تک لے کے آئے مارجن آف ڈیفیٹ کو، جس سے ان کا نیٹ رن اتنا متاثر نہیں ہوتا. شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، پاور پلے میں جو کہتے ہیں نا، ہم نے دیکھا کل بڑا فائدہ اٹھایا جس طریقے سے ملتان سلطان نے پاور پلے میں 79 رنز بنا ڈالے. اس کے لیے ہم جو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج کہیں، کنڈیشنز کی بات کہیں، کیونکہ کہا جاتی ہے آسٹریلیا سے منگائی گئی ہے، یہاں کے لیے بھی پچ جو تیار کی گئی ہے مٹی، تو کراچی میں تو اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی، لیکن کل ہم نے چوکے چھکے بہت دیکھے. تو اس میں آپ کریڈٹ کچھ حد تک آپ ان کنڈیشنز کو اور پچ کو بھی دیں گے؟ کیوریٹر کو کنڈیشنز کو ضرور دیں گے، اس لیے کہ ملتان میں ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک گرمی، اور ملتان کی گرمی نے پچ کو بڑا اچھا بیک کیا تھا. وہ کیوریٹر کہتا ہے کہ مجھے اگر اچھی دھوپ مل جائے تو میں پچ کو بیک کر لوں. تو بیک کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے ٹھوس ہو جاتی ہے، اچھی فرم پچ ہوتی ہے، اس کے اوپر گیند جو ہے بلے کے اوپر بڑی گیند، ایک تو کریک نہیں پڑتے اور گیند کے اوپر گیند بلے کے اوپر بہت اچھی طرح سے آتی ہے، اور یہ پورے میچ میں ہم نے دیکھا تھا. شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب چلیں لاہور کی بات کر لیتے ہیں، لاہور قلندرز نے کل کہاں پہ غلطیاں کی ہیں؟ آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟
देखिए उन्होंने बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन दे दिए, शाहीन के रन बने, सबसे ज्यादा तो हारिस रऊफ के ऊपर मायूसी हुई, इतने अच्छे बॉलर हैं, कल उनके 2 ओवर में 39 रन बने और चौके छक्के पड़ रहे थे उनको। ये खुसूसन यासिर ने उनके ऊपर बड़ी अच्छी बैटिंग की, उस्मान खान ने उनके ऊपर बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन दे दिए थे, उसका उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। और शुरू में ही इब्तिदाई इतनी खराब हो गई उनकी कि पावर प्ले में उन्होंने 79 रन दे दिए, जो कि बहुत बड़ा मजबूर। कोई लंबी शराकत नहीं देखी हमने। फिर लाहौर कलंदर की तरफ से बैटिंग में यही प्रॉब्लम हुए, फखर ऊपर से अच्छा खेले, अगर उनका साथ मिल जाता उनको साथ में थोड़ा बहुत, अब्दुल्ला शफीक भी इतना अच्छा नहीं खेल सके, हालांकि वो अच्छे प्लेयर हैं, तो लाहौर कलंदर को एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं मिली। अगर आपको इतना बड़ा टोटल चेस करना होता है तो आपको एक लंबी पार्टनरशिप, 1 या 2 लंबी पार्टनरशिप चाहिए। तो ये एडवांटेज रहा टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला, क्योंकि बड़ा स्कोर किया, जो अभी हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे थे इतने ज्यादा स्कोर नहीं हो रहे थे, 100 प्लस 148 हो रहे थे, इस तरह के स्कोर हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमने 228 देखे, इससे भी ज्यादा स्कोर हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, अब आखिरी 2-3 ओवरों में और मजीद हो सकते थे, लेकिन ठीक ठाक स्कोर कर लिया मुल्तान सुल्तान ने। और वही वाली बात है कि लोग बड़े चौके छक्के देखने के लिए ग्राउंड में आते हैं, और कल मुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड था। मुल्तान में यूजुअली बड़ा अच्छा क्राउड होता है PSL के मैचों के लिए, तो इस तरह की पिच होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, रन्स बनेंगे, चौके छक्के लगेंगे तो क्राउड मजीद आएगा। लाहौर में भी यही उम्मीद है कि अच्छी पिच होगी, वहां पे भी बड़ा अच्छा टाइम मिला है क्यूरेटर को, और लाहौर में भी बड़ा अच्छा क्राउड है। एक चीज बताइएगा शाहिद साहब, बड़े अच्छे टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट, बड़े नाम सामने आ रहे हैं PSL से, और उसमें यासिर का हम जिक्र कर रहे हैं, फिर सिकंदर की बात कर रहे हैं, गो कि उनकी वो जो रन्स, जो उनकी इनिंग थी वो जीत की तरफ तो नहीं ले जा सकी, लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर उससे पड़ा, जो कि आपने मेंशन भी किया रन रेट पर। तो इनको, ये हमारे लिए कितनी होप है, क्योंकि हम तो टैलेंट तलाश कर रहे थे, हमारे सीनियर्स कह रहे थे जी टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट आता रहता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, इस तरह के T20 टूर्नामेंट्स में भी, वनडे टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन उसको प्रॉपर ग्रूम करने का हमारे पास तरीका नहीं है। हम 1-2 मैच खिलाते हैं, बाहर कर देते हैं, हम प्रॉपरली उनको पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्रिंग टीम होती है, जिसे पाकिस्तान A कहते हैं, उसमें नहीं भेजते। वो होता है स्टेज जहां पर एक प्लेयर की डेवलपमेंट होती है। यासिर खान 1-8 टूर पे गए हैं पाकिस्तान शाहीन के साथ, उनको 1-2 टूर और मिलेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो T20 की भी बनाए, और T20 सीरीज खेलने के लिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम को, जिसे हम शाहीन्स कहते हैं, उसे दूसरे मुल्कों के दौरे पर भेजे, ताकि ये जब ये इंटरनेशनल प्लेयरों के अगेंस्ट खेलते हैं तब इनकी जो एबिलिटी होती है, जब जो इनकी स्किल जो होती है वो उस वक्त डेवलप हो। अच्छा, अब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से, और इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं, शायद भाई भी बता दें। इस्लामाबाद, मैं तो इस्लामाबाद कह रही हूँ। क्या प्रेडिक्शन है? अनबीटेबल टीम है, हाँ अनबीटेबल टीम है, लेकिन एक दिन तो उनका बुरा आएगा, एक दिन तो उनकी लक उनका साथ नहीं देगी, या एक दिन उनकी जो सारी चीजें प्लानिंग है वो नहीं चलेगी। हो सकता है वो दिन आज का हो, अल्लाह करे कि उनका वो बुरा दिन प्ले ऑफ में ना आए। अगर वो प्ले ऑफ में आता है तो फिर आप नॉकआउट हो जाते हैं। एक चांस आपको जरूर मिलता है अगर आप टॉप पे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मुल्तान ने एक मोमेंटम पकड़ा है, वो आज अच्छा करेगा। चले, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बस मैं एक चीज मेंशन करना चाह रही थी कि वो अली रजा 17 साल के हैं और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक पिक्चर कल मैंने देखी, वसीम अकरम उनसे मिलने गए। तो सोचें किसी को आप आइडियलाइज करते हो, कोई आपकी इंस्पिरेशन, और वो आपसे यूं मिलने आए, तो वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, बॉलर, ऑलराउंडर, और कितना बूस्टअप हुआ होगा। यस, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होता है। अच्छा, हम बात करें PSL की, दूसरी तरफ IPL की भी आपको जरा खबर दे देते हैं। भारतीय लीग में फिर से मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगने लगे हैं, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी में शामिल जयदीप ने राजस्थान और लखनऊ का मैच फिक्स करार दे दिया। अब कहा कि बच्चों को भी मालूम है कि लखनऊ के खिलाफ मैच फिक्स था, होम ग्राउंड पर चंद रन्स दरकार हों तो आप कैसे हार सकते हैं, ये दावा किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बच्चे को भी पता था कि ये मैच जो है वो फिक्स था। लखनऊ ने आखिरी ओवर में 9 रन्स का दिफा किया और 2 रन से कामयाबी हासिल की। इल्जाम पर राजस्थान टीम का भी रद्द अमल सामने आया, और वो ये कहते हैं कि हम ये इल्जाम मुस्तरद करते हुए जयदीप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं।
تو بھارتی میڈیا جہاں پر پاکستان کے اندر نظریں گاڑے بیٹھو یہاں پر پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ ذرا اپنے میچز کے اوپر بھی خیال کریں, فکسنگ چل رہی ہے بھائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے میں ایک دوسرے کا کام خراب کر رہے ہو. بہت کمپٹیشن جو ہے نا جب ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے. چلیں جی, اب ہم پھر سے آج بات کریں گے جو زبردست انیشیٹو کا سلسلہ جاری ہے ARYB گلوبل کی جانب سے, جس میں جی ایجوکیشن نیور سٹاپس ہے, ساتھ ہی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اور صحت مند پاکستان ہے. تو یہ بڑے انقلابی اقدامات ہیں اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم پھر سے بات کریں گے صحت کے حوالے سے جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, جسے ہم انقلابی اقدام کہیں تو غلط نہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں بزنس سولوشن لیڈ ARYB گلوبل طارق رضوی صاحب, اور اس حوالے سے مزید جانیں گے کہ بھائی یہ جو انیشیٹو ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا سہولیات ہیں, اور سب سے پہلے افورڈیبل اور ایکسیسیبل ہونا چاہیے جی صحت مند پاکستان کے لیے. خاص طور پہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ تمام آپ کہہ لیں نا کہ سہولیات ہیں, ٹیلی میڈیسن ہو گئی, آن لائن کنسلٹیشن ہو گئی, ڈور اسٹیپ پر میڈیسن کی ڈلیوری ہو گئی. تو اس میں ایک پلیٹ فارم ہے جس کا ایک ایکو سسٹم بن رہا ہے اور اس میں مزید لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور صحت مند پاکستان کا میجر جو موٹو ہے وہی یہی ہے کہ ٹو پرووائڈ ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل ہیلتھ کیئر سروسز ٹو دا کنزیومرز. تو بات کر لیتے ہیں پھر. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق رضوی صاحب. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام سر. الحمدللہ ٹھیک. سر, صحت مند پاکستان پروگرام جو ہے کن لوگوں کے لیے ہے یہ بھی بریف کر دیں, اور اس پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں یہ بھی بتا دیں. بہت بہت شکریہ. بہت جیسے کہ ہمیشہ ہم 3-4 چیزوں پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ, اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, کہ مستقبل کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے. سو دیٹس اے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ایز اے صحت. آپ کی ہیلتھ ہی آپ کو پورا آپریٹ کرتی ہے. آپ آگے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس کوئی آپ کی عبادات ہوں یا اپنے فرائض ہوں, وہ صحت کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. تو صحت مند پاکستان اسٹارٹ جیسے ویری سیلف ایکسپلینیٹری ایز پر دا نیم, اٹس فار دا پاکستان, بٹ اٹ از ناٹ اونلی جسٹ فار پاکستان ایز اے پلیٹ فارم آف ARYB گلوبل, اٹس فار ہیومینٹی. تمام میرے لیے, آپ کے لیے, ان ایوری انڈیویجول جو صحت مند ہے اور چاہتا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو ہی ضرورت پڑ گئی ٹریٹمنٹ کی, تو پھر آپ تو صحت مند نہیں رہے. تو اب تو آپ بیمار ہیں اور آپ کو پھر ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں ہم اس پروگرام کے تھرو, اس پلیٹ فارم کے تھرو اس مائنڈ سیٹ, اس لائف اسٹائل کو ایڈریس کریں جس میں ہم بیمار ہونے کے بعد صحت کی طرف نہ جائیں, بلکہ صحت مند رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا مینٹین کریں, اتنی ہیلتھ کیئر پر کانشیس رہیں کہ ہمیں وہ نوبت نہ آئے کہ ہم اضافی خرچ کر کے اور ایک بیماری کاٹ کے دوبارہ ریکور کریں. جو کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, پریونشن کی طرف بھی ہمیں جانا. ایک چیز بتائیے گا, میڈیکل انڈسٹری سے کون سے ایسے لوگ ہیں یا اداروں کی ہم بات کریں جو اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر ایک عام شہری کو کیا وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اچھا, جیسے جب ہم بات کرتے ہیں صحت کی تو یہ صرف میڈیسن سے جڑی ہوئی نہیں ہے, اس میں پورا ایک انڈسٹری ہے. یہ انڈسٹری جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک پورا ایکو سسٹم ہے. یہاں پر ڈاکٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ جیسے اگر آپ سائیکل دیکھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایڈوائس لیتے ہیں, وہ آپ کو ایک پرسکرپشن دیتا ہے, پھر آپ میڈیسن لیتے ہیں یا آپ کو ڈائگنوسٹک کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے. تو اس میں ڈاکٹرز شامل ہیں, جتنے بھی فری لانسر یا ہائی پروفائل جتنے بھی لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑتے جا رہے ہیں یا جڑ سکتے ہیں, ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ڈاکٹرز آن بورڈ ہو رہے ہیں, کلینکس اور ڈائگنوسٹک سینٹرز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو رہے ہیں, اور فارمیسیز. تو یہ پورا مل کر ایک سسٹم بناتا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول اگر اس پلیٹ فارم سے جڑ جاتا ہے تو اس کو کنسلٹیشن چاہیے, اس کو ٹیسٹ کروانے ہیں, ڈائگنوسٹکس چاہیے, اور اس کے بعد میڈیسن چاہیے. تو ہمارا یہ صحت مند پاکستان پروگرام کا پورا ایکو سسٹم آپ کو سسٹم میں آن بورڈ کرتا ہے ایز این انڈیویجول بھی, تاکہ وہ سروسز لے سکیں, اور سروس پرووائڈر بھی جتنے بھی ہم ان کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ سسٹم سے جڑ کے اپنی سروسز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے سکیں. ذرا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ واٹ میکس صحت مند پاکستان پروگرام ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل. دیکھیں, ایکسیسیبل افورڈیبل تو یہ ایکسیسیبل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, آپ کو وہاں پہنچنا ہے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. ہم ایکسیسیبل کو اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. ہم ٹیلی میڈیسن اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا پورا پلیٹ فارم, جس میں آپ گھر بیٹھے اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, گرینڈ پیرنٹس کے لیے, یا جہاں پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے,
دور دراز, کیونکہ ہمارے یہاں نارملی لاہور, پاکستان, کراچی, یہی بڑے شہروں میں لوگ ٹریول کرتے ہیں اور جا کے ڈاکٹر سے ملتے ہیں. لیکن اگر جو دوسرے علاقے ہیں, جو دور دراز علاقوں میں, رورل ایریاز میں آتے ہیں, تو وہاں پر ہم یہ ٹیکنالوجی کے تھرو ڈاکٹر کو ریچ کروا رہے ہیں پیشنٹ سے یا کسٹمر سے یا جو یوزر ہے ڈائریکٹلی اس سے. تو یہ ایکسیسیبل ہے, افورڈیبل اس لیے کہ جب ہم ایک بڑے پلیٹ فارم میں لے کے جاتے ہیں تو سمپل بزنس رول ہے کہ جب آپ میجر بلک ایریا کو یا کوانٹم کو, کوانٹٹی کو ایڈریس کرتے ہیں تو کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے. میں انڈیویجولی کسی ہاسپٹل میں جاؤں گا, کسی ڈاکٹر سے ملوں گا, میری ایک کاسٹ ہے. لیکن اگر ایک ڈاکٹر 10 لوگوں کے ساتھ آلریڈی الائنڈ ہے اپنے اس ٹائم کے اندر, تو اگر وہ ایک چارج کر رہا ہے ہیوی پرائز, پریمیم پرائز, تو وہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آ کے ایز اے رضاکارانہ طور پہ والنٹیرلی, اور پلس کہ اس کی ایک کاسٹ بھی ہے, اس کی ٹائم کی بھی کاسٹ ہے, تو وہ مینیجیبل ہے, ایکسیسیبل ہے فار ایوری ون. اٹ ول ناٹ بی ایز اے کاسٹلی ایز این انڈیویجول, بٹ ایز اے پلیٹ فارم, ایز اے ایکو سسٹم. ٹائم سیونگ بھی ہے, کیونکہ جتنی جلدی آپ انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ نے خود ہی بتایا آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے ٹائم, یہی ہم اسی کو ڈیجیٹل بنیادی انفراسٹرکچر کہیں. نہیں, یہ پارٹ ہے. دیکھیں, ڈیجیٹلائزیشن سے ہماری جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ آج آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے پرسکرپشن لیتے ہیں, دوا لیتے ہیں اور وہ ختم. نیکسٹ ڈے یا خدا نہ خواستہ دوبارہ ضرورت پڑنے پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں. ہم اپنے سسٹم میں ایک EMR, جس کو ہم الیکٹرانک میڈیکل رپورٹ اور ریکارڈ سسٹم میں ڈیزائن کر رہے ہیں. یعنی ایک بار آپ ہمارے سسٹم پہ آئے تو آپ کا ایک یونیک ریکارڈ بننا شروع ہو گیا. وہ جرنی, وہ ہسٹری ہمیشہ سسٹم میں رہے گی. جب کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹیشن چینج ہوتی ہے یا کوئی سمٹم چینج ہوتی ہے, کوئی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, تو ڈاکٹر جسٹ 1 کلک آپ کی پوری ہسٹری دیکھ سکتا ہے. تو اور یہ اگر کوئی پاکستان سے باہر وہ ریکارڈ شو کرنا چاہے, اینی ویئر, جب آپ کے پاس موبائل ہے آپ نے صرف لاگ ان کرنا ہے, اور وہ PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور لاگ ان ہو کے ویب سائٹ پہ جا کے ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے اگر پیرنٹس ہیں, جیسے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی, ان کے پیرنٹس یہاں رہ رہے ہیں اور وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں, تو وہ بھی اپنی رپورٹس دیکھ سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی, یا جو بھی یوزر ہے جس کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, اور ڈاکٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں ریئل ٹائم پہ. تو جو بھی میڈیسن, ٹریٹمنٹ, ٹیسٹ جو بھی ہیں وہ سسٹم میں سب موجود ہیں, اور وہ ڈاکٹر کے لیے بھی ایکسیسیبل ہیں تاکہ وہ اس کو سجیسٹ کرے. یہ ہمارا ایک انیشیل اسٹیج ہے جس کے اندر ہم کوئی مینول کے بجائے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ پریونٹیو رہے اور ریکارڈ رہے. فیوچر میں ہم اس کو AI کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. ہاؤ نائس. سر, جنرلائزڈ ہیلتھ سروسز تو صحت مند پاکستان پروگرام پرووائڈ کر رہا ہے, تھوڑا ذرا روشنی ڈالیے گا, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سروسز کس طریقے سے پرووائڈ کر رہا ہے اور کس کس ڈومین کو کور کر رہا ہے؟ دیکھیں, اسپیشلائز کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو بھی آج جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ نارملی ہم انڈیویجول سے لیتے ہیں, بٹ ہمارا سسٹم ایک ہم نے کیوس ڈیزائن کیا ہے جس کے تھرو سینسرز بیسڈ ڈیٹیکشن ہے. یعنی آپ کا ٹیمپریچر, پلس, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, وہ ساری چیزیں جو کہ وائٹلز آپ کے, وہ الیکٹرانکلی سسٹم ڈیزائن کیوس کے سامنے آپ بیٹھیں گے اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوگا اکوپمنٹ کے تھرو, اور آپ کی ہسٹری بن رہی ہوگی جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں پہلے بھی موجود ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو آرگنائز اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹلی ون پلیٹ فارم پہ ایک کیوس کے تھرو, سسٹم کے تھرو ہو. رائٹ. اور سر, مدرس ٹو بی کے لیے بھی کافی اچھی سروسز ہیں, اس کے بھی حوالے سے بتائیے گا. ہاں, دیکھیں, یہ جیسے کہ نارملی ایک پروسیس ہے جس کے اندر جب پریگنینسی یا مدرس جب اس پلیٹ فارم پہ پہنچتی ہیں, اس اسٹیج میں پہنچتی ہیں, تو بہت ساری ان کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, ان چینجز کو کے لیے ان کو ایک کنسلٹیشن چاہیے ہوتی ہے, ان کو ایڈوائزز چاہیے ہوتی ہیں. نارملی پہلے زمانے میں اس کو تو ہم جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے تھے ان سے مینیج کر لیتے تھے, بٹ بائی دا ٹائم جس طرح سے سائنس گرو کر رہی ہے, اور جو سمٹمس بیسز اور جو ڈاکٹروں کی جو میڈیسنس سے جو چیزیں فوراً سمجھ آ سکتی ہیں, فوراً ٹریٹ کی جا سکتی ہیں, ہم اس سسٹم کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ جب آپ اس سسٹم میں موجود ہوں گے تو ریلیونٹ جو بھی کنسلٹیشن ہے, ڈاکٹر ہیں, وہ جو کنسلٹنٹ ہے, وہ آپ کو اپروچ کرے خود سے, نہ کہ آپ اس کے پاس جائیں, آپ اس کا ٹائم لیں. وہ شیڈیول سسٹم میں آلریڈی موجود ہوگا اور وہ آپ کو ایکسیس کر رہے ہوں گے اور آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے اب یہ ڈیوریشن آ گیا ہے, یہ اسٹیج آ گیا ہے, تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ویری نائس, ویری امپریسو. تھینک یو سو مچ طارق رضوی صاحب, ہمارے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ساری چیزوں کو کور کیا اور بتایا. اور www.aibglobal.com یہاں پر آپ جائیں اور رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا جی, ایک اس وقت میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں.
چلیں جی ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لاہور پولیس کا اہلکار منشیات فروشی میں ملوث نکلا. منشیات فروشی سے میرا مطلب ہے آئس. 20 گرام آئس کے ساتھ وہ پکڑا گیا. اور پکڑا کیسے گیا کہ ٹیم سرعام نے پولیس اہلکار کی جانب سے منشیات فروشی کا بھانڈا پھوڑا. ٹیم سرعام نے منشیات فروش پولیس اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑا. یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ یونیورسٹی میں منشیات یونیورسٹی میں پکڑا اس کو. سوچیں تعلیمی اداروں تک پہنچا رہا ہے کون؟ جی پولیس اہلکار. اور اس پولیس اہلکار سے 20 گرام آئس برآمد ہوئی. ذرا سنتے ہیں اس نے کہا کیا. 50 گرام بن گئی. باقی بھائی میری مارو ہاتھ مارو. 399 زیادہ ہوئے تو نال 10,000 منگانا کی میں وہی دسنے لگا. 50 گرام تو اتنے ایڈا وہ میرا تھوڑے نال ہی ہے انویسٹیگیشن. صحیح تو چکوائے لانا ہونا. اچھا اب آپ نے یہ منظر تو دیکھ لیا، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ تھانہ مسلم ٹاؤن پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیا پولیس اہلکار کو، اور پھر جناب یہ رپوش ہو گیا، رپوش کرا دیا. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ بجائے اس چیز کو مزید کہتے ہیں نا اس کا پورا نیٹ ورک دیکھنے کے لیے اور اس کو سزا اس کی ہونی چاہیے کہ وہ وردی میں جس کا کام ہے ان چیزوں کو پکڑنا، جرائم کی روک تھام کرنا، وہ رپوش ہو گیا ہے. سو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ساری کہانی ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اقرار الحسن. تھینک یو سو مچ اقرار، گڈ مارننگ. پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم تو ظاہر بہت سارے کیسز دیکھ رہے ہیں ملک میں. کراچی میں جو ارمغان والا کیس ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے تانے بانے ملتے ہیں، لیکن اس کیس کی یونیک بات یہ ہے کہ اس میں پولیس اہلکار ملوث نکلا. لیکن مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں کیسے منشیات پہنچ رہی ہے، طلبہ کو تک ایکسس کیسے ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ معلومات کیسے ملی کہ یہ یونیورسٹی میں ایسے ہو رہا ہے؟ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز میں، لاہور کے مختلف کالجز میں، یہاں تک کہ لاہور کے مختلف سکولز سے بھی ٹیم سرعام کو یہ شکایات موصول ہوتی رہی ہیں کہ آئس کا نشہ طلبہ اور طالبات میں بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے. تو ہم نے اس پر اپنی انویسٹیگیشن شروع کی، اور آپ کو بھی یہ جان کر حیرت کا دھچکا لگے گا کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ بدقسمتی سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں آئس کے نشے کو بیچنے والے، آئس کے نشے کی فروخت کی سرپرستی کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے وہ محافظ ہیں کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہماری نئی نسل کو، ہمارے مستقبل کو، ہمارے طلبہ اور طالبات کو محفوظ رکھیں اس لعنت سے اور اس نشے سے. یعنی لاہور پولیس کے اہلکار، لاہور پولیس بذات خود منشیات کی فروخت میں اور بالخصوص آئس کے نشے کی فروخت میں ملوث تھی. ظاہر یہ اطلاعات تو ہمارے پاس آئیں ہمارے مخبروں کے توسط سے، ہماری تحقیقات کے حوالے سے، لیکن اب اس بات کو ثابت کرنا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بدقسمتی سے لاہور پولیس پر وہ افسران مسلط ہیں کہ جو کسی بھی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے الٹا میڈیا کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے. ایک عجیب طرح کی بدماشی اور غنڈہ گردی ہے جو لاہور پولیس میں اور لاہور پولیس کے کچھ افسران میں آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ صحافیوں کو جو لاہور پولیس کی ڈکیتیوں کی نشاندہی کر رہے تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، کچھ صحافیوں سے جوتے تک چٹوائے گئے، انہیں اغوا کر کے لاہور پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے، اور افسران نے ان بدبختوں کی پشت پناہی کی، ان کی سرپرستی کی. تو ظاہر ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم محض تحقیقات شیئر کریں گے یا الزام لگائیں گے لاہور پولیس کے اہلکاروں کے اوپر کہ وہ آئس کا نشہ بیچ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تو شاید جو پولیس افسران ہیں وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنائیں. سو ہم نے تحقیقات کا آغاز کیا. ظاہر بہت سارے لوگ تھے، ہمیں کسی ایک کو ہی ہم پکڑ سکتے تھے، اس لیے کہ جب آپ کسی ایک شخص کی گرفت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے. اور جو باقی لوگ جن سے ہم رابطے میں تھے، میں بہت یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن سے جو لاہور پولیس کا حصہ ہیں، اور ان سے ٹیم سرعام نے آئس کا نشہ خریدا یا خریدنے کی ڈیل کی. لیکن چونکہ آپ ایک ہی شخص کو گرفتار کروا سکتے تھے، کیونکہ اس کے بعد سب لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، تو یہ جو سٹنگ آپریشن ہم نے کیا یہ اس بدبخت کے خلاف تھا جو کہ پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری جامعہ میں آئس کا نشہ فروخت کرتا تھا. اور یہ ہمیں یونیورسٹی کے اندر
آئس بیچنے کے لیے تیار تھا اور آمادہ تھا. ہم نے یونیورسٹی کی پریسٹیج کا خیال کرتے ہوئے اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یونیورسٹی میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں ان کے والدین بہت زیادہ فکر مند ہوں گے, ہم نے یہ نشہ اس سے باہر خریدا, یونیورسٹی کی بالکل حدود کے باہر 20 گرام آئس. یہ شخص پولیس یونیفارم میں بیچنے کے لیے ہمیں آیا تھا پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی کے مرکزی دروازے تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بڑی خطرناک سچویشن ہے جو آپ بتا. لیکن اقرار آپ نے خود مینشن کیا کہ نشاندہی کی تو صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو گرفتار ہوا وہ بھی رپورٹ کر دیا گیا, تو بجائے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے الٹا صحافیوں کے اوپر ہی چڑھائی ہو رہی ہے اور پولیس یہ کام کر رہی ہے. اب سوچئے کتنا بڑا سکینڈل ہے یہ کہ پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ایک پولیس والا پولیس یونیفارم کے اندر 20 گرام آئس کے ساتھ بیچتا ہوا اس آئس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد 3 گھنٹے تک اسے پتہ نہیں کون سا VVIP پروٹوکول دیا جاتا رہا. ہم فوراً سے گرفتار کروانے کے بعد تھانے پہنچے جہاں اس کو لے کر جایا گیا تھا, اور اس کے بعد اس پولیس اہلکار کو غائب کر دیا گیا, اور ہمارے ساتھ 3 گھنٹے تک وہ سلوک روا رکھا گیا کہ جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہے. آئس اس کے پاس سے نہیں, پولیس والے کے پاس سے نہیں, ہمارے پاس سے برآمد ہوئی ہے. SP اقبال ٹاؤن دفتر میں کی طرح تشریف فرما تھے اور ان کی جانب سے کہیں پہ کوئی سوال نہیں کیا گیا, ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا گیا, ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح سے شخص کو پکڑا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, اس کے علاوہ اس کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے. اس شخص کو روپوش کروا دیا گیا, غائب کروا دیا گیا, تا وقت یہ کہ ہم نے ایئر وے نیوز پر اس خبر کو بریک کیا, DSNG منگوا لی گئی, لائیو بیپر دیے, اس کے بعد لیکن یہ بتائیں نا اقرار کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, اب وہاں پر جو پولیس اتھارٹی ہے, ظاہر ہے اس میں افسران ہیں, کسی نے رابطہ کیا اس چیز کے حوالے سے کہ بھائی ہمیں معلومات اور حاصل کرنی ہے, کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں, ان کی جانب سے پولیس کی ڈکیتیوں کو سرعام جو ڈکیتیاں جاری تھیں ان کی نشاندہی کی گئی, اغوا کر لیا باقی پولیس والوں نے مل کے, ان کو جوتے چٹوائے گئے, ان سے ناک کی ہڈی توڑ دی گئی, اور آج تک ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی. یہی SP اقبال ٹاؤن کا دفتر تھا, یہاں انہیں بلا کے الٹا تذلیل کی گئی ان کی. تو بدقسمتی سے ظاہر آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں, میڈیا اپنا کام کرتا رہے گا, کر رہا ہے اور زیادہ شدت سے کرے گا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنی فورس کا نقصان کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیے گا آنے والے وقت میں کہ اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے, فورس کے مورال کے حوالے سے بھی اور فورس میں کرائم کی سطح کے بڑھنے کے حوالے سے بھی. یعنی آپ یہ سوچیں گورنمنٹ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے اوپر 20 گرام آئس کے ساتھ ایک پولیس کی وردی میں پولیس کا اہلکار پکڑا گیا, اور جب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا میڈیا نے تو صحافیوں کو ہراساں کیا گیا, اور کسی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے کسی صحافی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا. ٹیم سر عام نے بڑی اچھی یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ کے جامعات تک پہنچائی جا رہی ہے, آئس پہنچائی جا رہی ہے, پہنچا بھی کون رہا ہے. یہ قوم کا سرمایہ ہے, فیوچر ہے ہمارا, یہ نوجوان, یہ طلبہ طالبات, اور میں تو کہوں گی کہ جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی وہ بھی کیا کرے, وہ پولیس اہلکار کو تو یہ سمجھ رہی کہ بھائی یہ تو ہماری حفاظت پر ہے, یہ ہمارے محافظ ہے, لیکن محافظ جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں, محافظ کیا کر رہے ہیں, محافظ صحافیوں کو اغوا کر رہے ہیں. اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ باقی جو پولیس کے افسران ہوں گے وہ اس بات سے لائل ہوں گے, مطلب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, ان کو نہیں معلوم, اور ٹیم سرعام نے جا کر کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا. چلے آپ کو نہیں معلوم ہوگا لیکن وہ روپوش کر دیا ہے ملزم کو. کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا پراپر, اس کے اوپر پراپر کارروائی ہونی چاہیے تھی اس چیز کے اوپر. کراچی کی مثال ہے نا ارمغان والا کیس, کس طریقے سے اس پہ سارا کام ہوتا رہا, میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے, اور ابھی تک وہ کیس جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر تو بھائی کہتے ہیں نا معاملات الٹے ہی چلتے. بٹ دین اگین میڈیا وڈ ناٹ اسٹاپ, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ٹیم سریام نے بہت ایک اچھی کاوش کی ہے, اور آپ چاہے جتنا مرضی ہراساں کریں, آپ بدماش ہیں تو اپنے علاقے کے بدماش ہوں گے, میڈیا وڈ نیور اسٹاپ. ہم دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Welcome back and I'm very glad we're finally going to talk about this. اچھا, سب کا یہ خواب ہوتا ہے, ظاہر ہے جب ہم نوکری اپنا کریئر شروع کرتے ہیں تو سب چاہتے ہیں کہ زندگی میں جی اچھی گاڑی ہو, ایک افورڈیبل, مطلب ہماری تنخواہ اتنی ہو جائے, آپ اور اگر آپ کام کریں 15-20 سال تو آپ چاہتے ہیں ہمارا گھر ہو, اپنی چھت ہو, اپنا گھر ہو, اور ہمیں کرائے کے گھروں میں نہ رہنا پڑے, کبھی ایک گھر میں پھر دوسرے گھر میں. لیکن جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, اتنا بڑا شہر ہے, جگہ جگہ دیکھو گھر ہی گھر نظر آئیں گے, جگہ جگہ دیکھو لوگ نظر آئیں گے, لیکن جب آپ گھر خریدنے جاتے ہیں
या इवन किराए की भी मैं बाद में बात करूंगी, तो आप हैरान हो जाते हैं कि जिस इलाके में आप घर देखने गए, एक तो वो पुराना बना हुआ घर होता है, दूसरे वहां की सड़कें सही नहीं होती हैं, गटर उबल रहे होते हैं, पानी नहीं होता उस इलाके में, और कचरे की तो क्या ही बात है। कचरा तो जगह जगह, सब्जा जैसे कुछ इलाकों में नजर आता है, यहाँ पे कराची में कचरा जगह जगह नजर आता है। मगर जब आप उस 3 बेडरूम घर की कीमत पूछें, वो 120 गज का होगा, 200 का होगा, 240 का होगा, आपको कीमत पता चलेगी जी 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। और जब आप जाकर कंपैरिजन करें इस्लामाबाद और लाहौर से, तो वहाँ पे 10 मरले का घर कितने का होगा? ऑलमोस्ट, मतलब बेरली भी हम कहें तो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़ में आपको अच्छा 10 मरले का अच्छा बना हुआ घर मिल जाता है। हम लाहौर की बात इसलिए करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें, पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, तो हम कंपेयर कर रहे हैं और वाजिब फर्क है किरायों के अंदर भी और प्रॉपर्टी के रेट में भी। आपको दिखाते हैं जरा एक स्पेशल रिपोर्ट। कराची में मिडिल क्लास फैमिली का रिहाइश के लिए ज्यादातर अव्वलीन इंतखाब गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और नाज़िमाबाद के इलाके हैं, जहां बिजली की लोड शेडिंग और पानी के मसाइल का सामना न होने के बराबर है। गुलशन इकबाल में 2 कमरों के घर का किराया 30 से 35 हजार और 3 कमरों के घर का किराया 40 से 45 हजार रूपए है। गुलिस्तान जौहर में 2 कमरों के घर का किराया 25 से 30 हजार और 3 कमरों के घर का किराया 35 से 40 हजार है। इसी तरह नाज़िमाबाद में 2 कमरों के घर का किराया 25 से 30 हजार और 3 कमरों के घर का किराया 35 से 40 हजार है। इसके अलावा लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, बल्दिया टाउन, केमाड़ी, खारदर, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में 2 कमरों के फ्लैट का किराया 10 से 12 हजार रूपए माहाना है। 60 से 80 गज के 2 कमरों के घर का किराया 16 से 18 हजार है। इन इलाकों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा है। यहाँ 100 से 200 यूनिट्स बिजली का बिल 6 और 8 हजार से लेकर 14 हजार तक आता है। और में मिडिल क्लास फैमिली शाहदरा, बेगम कोट, सांदा रोड, मजंग, कच्चा जेल रोड, गुलशन रावी, समनाबाद, सब्जाजार स्कीम, इस्लामिया पार्क, न्यू मजंग, गुलशन रावी, बागबानपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा, इचरा, शादमान, मुस्तफाबाद, राना टाउन में रहने को तरजीह देती है। इन इलाकों में 2 और 3 कमरों के घर का किराया 25 हजार से 30 हजार है। बेशतर इलाकों में साफ पानी के मसाइल हैं। इन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग मामूल से ज्यादा है। यहाँ 200 यूनिट्स बिजली का बिल तकरीबन 3000 से 5000 आता है। अच्छा, और ये हमने बात की है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है। अभी तो हम उधर गए भी नहीं है, जो पॉश एरिया है, जो डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया, वहाँ तो हम गए भी नहीं। मेरे दिमाग में बड़े सवाल आते हैं, सिंस मैंने तो ये अभी रिसेंटली फेस किया है सब कुछ। तो मैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अदनान माजिद साहब, अदनान बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं, नाम से जाने जाते हैं जी, और उनसे बात कर लेते हैं। सर, कराची और लाहौर में मकानात के किरायों में काफी फर्क है। अच्छा, जहाँ पर फर्क की हम बात करते हैं रेंट की, वहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं। अगर आप लाहौर इस्लामाबाद जाएं तो आप जब प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं तो 1 मंथ एडवांस एंड 1 सिक्योरिटी एज रेंट, ठीक है। कराची की जब अगर हम बात करें 2+2, 3+2, 3 जो किराए हैं वो सिक्योरिटी की मद में दें और 2 किराए जो है वो आप उसको एडवांस पे करें, फिर जो एजेंट है उसका कमीशन अलग से है, वो भी एक रेंट है। ये क्यों है, इतनी तफरीक क्यों है? भाई बात ये है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि कराची के अंदर असल में आबादी ज़्यादा है। अच्छा। और हर तरह का तबका आ चुका है यहाँ पर ना, कराची ने संभाल लिया सबको। तो जो भी आता है वहाँ से, जो भी यहाँ पर आ रहा है कराची के अंदर, वो घर ढूंढता है किराए पे, क्योंकि खरीदता नहीं है। जो मुसाफिर होता है वो रेंट ढूंढता है, जिसको यहाँ रहना होता है वो खरीदता है। अब खरीदने भी जाओ तो करोड़ों में बात चली गई, क्योंकि वो बिल्डर माफिया उस प्लॉट को लेता है, क्योंकि वो मुंह मांगे पैसे दे रहा होता है। जो बेचने वाला होता है वो पूरा हिसाब लेके बैठा होता है कि मेरा घर जो है वो इस पर ये बनाओगे, इतनी दुकानें निकालोगे तो मेरा घर इतने करोड़ का है। क्योंकि वो सारा बेचने वाला जो होता है वो लेने वाले से ज्यादा होशियार है, क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन करके बेच रहा है। कसूर दोनों का है, सिर्फ लेने वाले का नहीं, बेचने वाले भी ढेर होशियार हैं इस कराची में। तो लिहाजा बात यह है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो किराए के ऊपर, जो 133 गज के ऊपर 6 फैमिलियां रह रही हैं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है ना उनको। जब बिक रहा है तो बिक रहा है, तो मतलब ये है कि जो लेने वाले होंगे तो वो बढ़ाता चला जाएगा। 5वां फ्लोर तक डल रहा है। लालू खेत का जो नाम लिया इन्होंने, नाज़ाबाद का लिया, तो भाई 5 फ्लोर 133 गज पे, जहाँ एक फैमिली 30 साल पहले रहती, अब उसके ऊपर 6 फैमिलियां रह रही हैं। तो सेवरेज का प्रॉब्लम भी वहां से पैदा हुआ, क्योंकि वो जो लाइनें डली हुई हैं वो सारी ब्लास्ट हो गई हैं। और हर गली में सेवरेज है, कचरा, क्योंकि वो थैलियां बांध के लेडीज जो है वो पैम्पर हुए नीचे, वो 5वें फ्लोर से नीचे कचरा देने नहीं आती, वो फेंकती हैं ऊपर से, क्योंकि वो नीचे आ नहीं सकती, क्योंकि वो रहती है 5वें फ्लोर पे। तो उन्होंने थैली बांधी और उन्होंने नीचे फेंक दिया, वो पूरी गंदी गलियां भरी पड़ी है। ये बताए ना, वो ये तो खैर इशू है, किराए क्यों इस तरह बढ़ रहे हैं हर साल? क्योंकि मतलब 10-12 से अब वो 35 और 40 पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए। इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि देखें ओल्ड एरियाज जो है ना, वहां से जो लोग पानी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां पर पानी 24 घंटे है, एक मिसाल है,
تو وہاں کے لوگ جب پوچھتے ہیں فون پہ تمہارے یہاں پانی آ رہا ہے تو ہم اپنا کرائے پہ دیتے ہیں. 3 منزلہ مکان لوگ چھوڑ کے پانی اور گیس کی وجہ سے اولڈ ایریاز میں برا حال ہے. سیوریج پانی نہیں ہے, لائٹیں نہیں ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں آ رہے ہو اس ایریا میں؟ کہنے لگے یار ہم اپنا 3 منزلہ مکان ہم آنر ہیں, اس کو کرائے پہ دے کے یہاں کرائے پہ آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارے بچہ جو ہے اس کا اسکول قریب ہے, میری بیٹی بڑی ہو گئی, اس کے رشتوں کا پرابلم ہے, تو ہم اس ایریا سے نکل کے اچھی جگہ آ رہے ہیں کہ رشتے آ جائیں. تو یہاں جو مالکان ہیں انہوں نے آنکھیں یہاں رکھی ہوئی, 30,000 کا گھر 50,000 روپے میں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے گھر کی بیل 6 دفعہ بجتی ہے دن کے اندر کہ بھائی کرائے پہ دے رہے ہیں آپ. تو وہ روٹ اسٹائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنا فلو آ گیا اولڈ ایریاز میں, نہ پانی ہے نہ لائٹ ہے, اور بچیوں کے رشتوں کا بھی مسئلہ. وہ جو سائم نے سوال پوچھا نا کہ جو ایڈوانس جس طریقے سے یہاں لیے جا رہے ہیں پھر کمیشن لیتا ہے, وہ اسی وجہ سے نا کہ لوگ جب 6 فیملیاں آئیں گی تو مالکان بیٹھ کے بولیں گے یار یہ مجھے سمجھ میں 6 مہینے اور 6 مہینے کا ایڈوانس, 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس, اور جب وہ خالی کر کے جائے گا تو اس میں سے کاٹتے ہیں وہ بالکل ہوتی ہے کہ بھائی تم نے نل توڑ دیا, بھائی تم نے دروازے کا لاک خراب کر دیا. کچھ نہیں ہوتی ہے, مینٹیننس بھی ہوتی ہے اس کے اندر بڑا, مینٹیننس کمرشل بلڈنگوں میں ہوتی ہے, لفٹ کا اور چوکیداروں کے 2.5-3 ہزار روپے پر گھر. مالک مکان پوچھے گا ہی نہیں کہ جی کلر کروانا ہے کہ نہیں کروانا, چوکٹ ٹوٹ گئی تو کیا کریں, نل نہیں ہے تو کیا کریں. وہ کہیں گے آپ یوز کر رہے ہیں آپ چینج کرائیں, اور کہتے ہیں جاتے ہوئے ساتھ لے جائیے گا. اگر ہاں یہ والا جو ڈائلگ ہے نا یہ بڑا زبردست دیا انہوں نے, ساتھ لے جائیے گا, ٹائل نکال کے لے جائیے گا. ہاں یہ ٹائل آپ کو یوز کرنا ہے آپ یوز کر رہے ہیں, اور جاتے ٹائم وہ کیسے لے کے جائے گا یار؟ اگر کیبنٹ ہے کچن میں تو وہ کیبنٹ لے کے گھومے گا. تو لوگ کے دل نہ مر گئے, لوگ احساس نہیں کر رہے ہیں کہ یار جو کرائے پہ آ رہا ہے اس کا فرنیچر کتنی دفعہ کھلتا ہے, کتنی دفعہ چینج ہوتا ہے, کتنی دفعہ وہ موو کرتا ہے. اس کے اسکول کے بچوں کے ایڈمیشن 2-2 لاکھ ہیں. اگر وہ یہاں سے سروائیو کرتا ہے آگے سرجانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے قاری صاحب چینج, اس کا ٹیوشن چینج, اس کا اسکول چینج, اس کی ہر چیز چینج بھائی. اور پھر جو آپ کسی اولڈ ایریا سے کسی تھوڑی طرح مڈل کلاس ایریا میں آتے ہیں پھر وہاں پر چیزوں کے ریٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہاں پر بالکل ہوتے ہیں. تو وہ یہ پرابلم جو ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر آبادی اتنی بڑھ گئی ہے بھائی کہ 65 لاکھ روپے کا 2 کمروں کا مکان مل رہا ہے, وہ یہ چھوڑ کے اب وہ جا رہا ہے جنگل میں, وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا اتنا لوگ آ رہا ہے, روزگار کی تلاش میں بھی آ رہا ہے, انہیں کرائے چاہیے, وہ گھر پرماننٹلی لیں گے. اب آ جاتے ہیں ان لوگوں پہ جو گھر خریدنا چاہتے ہیں, جو ہیں ہی کراچی کے لوکل, یہیں کے رہنے والے, وہ کرایوں سے بڑھتے کرایوں سے جان چھڑا رہے ہیں. تو گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے, گھر یوں نہیں افورڈ کر رہے ہیں, اور وہی شہری اسی تنخواہ میں لاہور میں افورڈ کر سکتا ہے. تو لاہور میں بلڈر مافیا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میں کھلے الفاظوں میں کہوں گا, کیونکہ یہاں جو گھر بک رہا ہے جب بیچنے والے کو, میں مثال ہے اب میں اکیلا گھر خریدنے گیا, یار آپ گھر بیچ رہے ہیں, ہاں کتنے کا 5 کروڑ, بھائی آپ 3 کروڑ لے لو, بھائی میں آپ کو نہیں بلڈر کو بیچوں گا, کیونکہ وہ اس کے اوپر بنائے گا پورشن, اس میں دکانیں نکالے گا نیچے, 75 لاکھ کی دکانیں ہو گئی ریزیڈینشیل ایریا میں بھی, بالکل دے گا وہ, اور بالکل بن رہا ہے, برا حال, بہت خطرناک حال ہے. تصویریں کھینچ رہی ہیں, اپلیکیشن لگ رہی ہیں, آ رہے ہیں, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اور توڑ بھی رہے ہیں, گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آ کے فلور توڑ کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ, پورے 3-4 فلور پورے بلاسٹ ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ کمپلین آتی ہے, محلے والے بھی خلاف ہیں, بینر لکھ کے لگا دیے بھائی بند کرو, یہ نہیں بنے گا. لیکن بات یہ ہے کہ مجبور ہے, لوگ کہاں جائیں, لوگ اس ایریے کے علاوہ جنگل میں جانا نہیں چاہتے, بچوں کا اسکول یہیں, اب ان کو بولو سرجانی چلے جاؤ, یار وہ ہماری دکان یہاں ہے, بہت دور پڑے گا. جو سینٹرل جو نارتھ نازم آباد, حیدری, نازم آباد, یہ جو ایریاز ہیں اس میں اس کو دکان جانا ہوتا ہے, آفس جانا ہوتا ہے, تو وہ قریب میں دیکھے گا, کیونکہ وہ مر جائے گا وہاں سے وہاں جائے گا. تو کیونکہ یہاں جو ایریا ہے وہ مہنگا ہے, کیونکہ یہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں, آپ کو تندور اویلیبل ہے, آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہوگی, حیدری ہو گیا, سڑک تو صاف نہیں ہے, سڑک صاف نہیں ہے, وہ سیوریج کا پرابلم تو ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک گلی میں جہاں پہ 6 فیملیاں رہ رہی تھیں وہاں ایک گھر میں اب 6 فیملیاں رہ رہی ہیں. بھائی سیوریج کا پرابلم یہ ہے کہ ہر گلی میں سیوریج کا مسئلہ ہے. اس میں یا تو پورا چینج ہوگا پلان, جو برٹش کے ٹائم کی ڈلی ہوئی ہے وہ ڈلی ہوئی ابھی تک, اور کسی نے نہیں چھیڑا سیوریج کو, کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے. ایک سوال بس بتا دیں دیکھنے والوں کے لیے, مجھے اس وقت بتا دیں کیونکہ بہت سارے ریٹس پتہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر میں بات کروں نارتھ نازم آباد کی, گلشن کی, جوہر کی, یہ وہ ایریاز ہیں, یہاں پہ ایک پرانا بنا ہوا گھر 80 گز کا, 120 گز کا, کتنے تک کا ملنا چاہیے؟ بھائی 133 گز کا, 120 گز کا جو ہے وہ 3.5 کروڑ پہ پہنچ چکا ہے, اور 216 کا جو پہنچ چکا ہے وہ 5.5-6 کروڑ پہ پہنچ چکا ہے, اور ڈیمولش ہے جو 40 سال پرانا ہے, وہ ٹوٹے گا, کھنڈر ہے وہ, اس میں آپ رہ نہیں سکتے ہیں, اس کی چوکٹیں گلی ہوئی ہیں, وہ صرف ٹوٹے گا اور پھر بنے گا. یہ میں نے آپ کو ریٹ دیا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ دیا ہے کہ اب کوئی اکیلا بھائی یا اکیلا آدمی اس گھر کو نہیں بنا سکتا جب تک کوئی ملے نہ, اس کے ساتھ مل کے کام ہوگا. لیکن اکیلا میں نہیں سمجھتا اس دور کے اندر کہ کوئی اکیلے کھڑے ہو کے گھر بنا دے, بہت بڑا کریڈٹ جائے گا. مہنگائی بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے, نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی, 1.5 کروڑ روپے میں آپ کپڑے گیلری میں سکھائیں گے,
چھت پہ بھی نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے کہا اب ظاہر ہے کون افورڈ کرے گا, آپ سوچیں یہ سب. تھینک یو سو مچ واجد صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے دیکھا جی کیا یہاں پہ حالات ہیں, اور لوگ اب گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے, کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. چلیں جی, اور اب ہم بات کرتے ہیں آج برے صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم موسیقار استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. ان کی برسی منائی جا رہی ہے. ان کا تعلق فن موسیقی کے میں ممتاز پٹیالہ گھرانے سے تھا. استاد بڑے غلام علی 23 اپریل 1968 کو حیدرآباد دکن میں انتقال کر گئے تھے, اور وہیں جو ہے وہ آسودہ خاک ہوئے. استاد بڑے غلام علی خان 4 اپریل 1902 کو قصور میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کے دادا استاد ارشاد علی خان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے وابستہ رہے. اچھا جی, قیام پاکستان کے بعد استاد بڑے غلام علی خان نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا, لیکن یہاں پر کچھ رویے ایسے رہے کہ جس سے دل برداشت تک انہوں نے دوبارہ وطن چھوڑا, اور بھارت میں انہیں بڑی پذیرائی ملی, اور وہاں پر پدم بھوشن کے علاوہ انہیں مزید ایوارڈ بھی اور شہنشاہ موسیقی جیسے انہیں خطاب دیے گئے. بالکل ایسے. چلیں اسی کے ساتھ وقت آن پہنچا ہے. اب اجازت لیں گے آپ سے, کل حاضر ہوں گے 9 بجے. انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, گرمی سے بچیے گا. اللہ حافظ.